वालेकुम। क्राइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है सोहनी धरती अल्लाह रखे। इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान। चोर चोरी छोड़ देता है लेकिन हेरा फेरी से बाज नहीं आता। यही हाल थानेदारों का है। गवर्नमेंट थानेदार की वर्दी उतार कर उसे पेंशन पर भेज देती है, फिर भी वो थानेदारी से बाज नहीं आता। मैंने शायद ये बात पहले भी एक कहानी में कही थी। वो कहानी इस कहानी से मुख्तलिफ थी जो मैं आपको सुनाने लगा। ये भी एक तफ्तीशी कहानी थी जिसकी तफ्तीश में मदद और रहनुमाई के लिए मुतलका थानेदार ने मुझे भी शामिल कर लिया था। मैं उस वक्त पेंशन पर घर आ चुका था। अब जो कहानी सुनाने लगा हूँ ये भी पेंशन के बाद की वारदात है और ये सन 1972 के आखिर का वाक़या है। उस वक्त उस इलाके का जो थानेदार था वो मेरे एक बड़े पुराने दोस्त का बेटा है। मैं उस जगह का नाम नहीं लिखूँगा और मैं उन लोगों के नाम भी बदल कर लिखूँगा जिनका उस कहानी में ज़िक्र आता है। इस जगह मेरे बड़े करीबी रिश्तेदार रहते हैं। मैं उनके यहाँ गया हुआ था। मेरे दोस्त के थानेदार बेटे को पता चला तो वो दौड़ आया। दौराने गुफ्तगू उसने एक वारदात का ज़िक्र किया। वो वारदात कोई ऐसी संगीन और अहम नहीं थी कि वो ख़ास तौर पर ज़िक्र करता। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में दिन दिहाड़े पूरी बस हाईवे पर लूटी जाती है, तो इसे भी संगीन और अहम वारदात नहीं समझा जाता। और कत्ल की वारदात के साथ भी ऐसा ही सलूक होता है जैसे ये कोई मामूली सी वारदात हो। सब इंस्पेक्टर इम्तियाज़ ने इस वारदात का ज़िक्र अपने मुल्क के चाल चलन के सिलसिले में किया था। वारदात ये थी कि एक गैर शादीशुदा नौजवान लड़की लापता हो गई थी। कराइन ऐसे थे जिनसे साफ ज़ाहिर था कि लड़की खुद गई है। ज़बरदस्ती अगवा का कोई सबूत नहीं था। ये पेशे नज़र रखें कि ये एक बड़े गांव की वारदात है। अंकल, मेरे दोस्त के थानेदार बेटे इम्तियाज़ ने कहा। ताजे पुत्र, मैंने उसे आगे ना बोलने दिया और पूछा, कितनी जमातें पढ़कर पुलिस में भर्ती हुए थे? 4th ईयर छोड़कर मैं डायरेक्ट SI भर्ती हुआ था, उसने जवाब दिया। फ़र्ज़ कर लो तुम 4 जमातें पढ़कर भर्ती हुए थे। वो क्यों अंकल? वो इसलिए कि तुम फिर मुझे अंकल नहीं चचा ताया कहोगे। उसने इतनी ज़ोर से कहका लगाया जैसे मैंने उसकी जेब में 100 के 2-3 नोट डाल दिए हों। आम तौर पर थानेदारों का कहका उसी वक्त धमाके की तरह निकलता है जब कोई मुलजिम उनकी जेब में 100 के नोटों की गुदगुदी करता है। मैं ठीक कह रहा हूँ ताजे पुत्र, मैंने पेंशनी थानेदारों की तरह मुस्कुराते हुए कहा। तुम जब मुझे अंकल कहते हो और मैं इसके जवाब में जी या हाँ कहता हूँ तो मैं ऐसे महसूस करता हूँ जैसे हम दोनों एक दूसरे से फ्रॉड कर रहे हैं। अच्छा चाचा जी, मैं समझता था कि अंकल कहने से ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई होती है। तुम पाकिस्तान में पैदा हुए हो, तुमने वो अंग्रेज़ नहीं देखे जिनकी हम नौकरी करते रहे हैं। हम ही जानते हैं कि वो हमारी कितनी और किस तरह इज़्ज़त अफजाई किया करते थे। हमारी बदकिस्मती के अंग्रेज़ तो यहाँ से चले गए हैं लेकिन अपने अंकल यहीं छोड़ गए हैं। उसने एक और कहका लगाया जो बिल्कुल पाकिस्तानी थानेदारों जैसा था। मैं ये कहने लगा था चाचा जी कि तालीम की रोशनी तो देहात में नहीं आई, अलबत्ता शहरों की रोशनी यहाँ तक पहुँच गई है। रोशनी से मेरा मतलब बिजली की रोशनी नहीं। ये जो आप खंभे लगे हुए देखते हैं ये सिर्फ उन तारों को बांधने के लिए लगाए गए हैं। अभी वापटा ने उस तरफ करंट नहीं छोड़ी। देहात में भी लड़कियों ने शहरियों जैसी हरकतें शुरू कर दी हैं। मसलन इसी लड़की को ले लें। इसके लवाहिकीन कहते हैं कि बड़ी शरीफ लड़की है। उन्होंने लिखवाया भी यही है कि इसे ज़बरदस्ती उठाया गया है, लेकिन वो ख़ुद किसी के पीछे गई है। उस लड़की की गुमशुदगी की बात तो वैसी मिसाल के तौर पर यानी ज़िमनन हुई थी, लेकिन मुझे मालूम ना था कि ये वारदात आगे चलकर एक जज्बाती और सनसनीखेज़ ड्रामा बन जाएगी।
اور اس کی تفتیش میں مجھے بھی ذاتی دلچسپی کی خاطر منہ مارنا پڑے گا۔ یہ اس طرح ہوا کہ امتیاز جانے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ میں کل صبح اس کے تھانے میں آؤں۔ میں اگلی صبح اس کے تھانے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد گمشدہ لڑکی کا ایک بھائی اور 2 اور پرانی عمر کے آدمی آ گئے۔ میری موجودگی میں ہی انہوں نے امتیاز سے پوچھنا شروع کر دیا کہ لڑکی کا کوئی سراغ ملا ہے یا نہیں۔ چاچا جی، میں نے جس لڑکی کی گمشدگی کا قصہ آپ کو سنایا تھا وہ لڑکی ان کی تھی۔ انہوں نے 2 آدمیوں پر شک لکھوایا ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جس کے ماں باپ اس لڑکی کا رشتہ مانگتے تھے لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ اس انکار پر ان لوگوں کے ساتھ زبانی کلامی لڑائی ہوئی تھی۔ پھر لڑکے والوں کی طرف سے دھمکی ملی تھی کہ باہر سے کسی بارات کو گاؤں میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ پھر انہوں نے یہ دھمکی بھی دی کہ لڑکی ڈولی میں بیٹھنے سے پہلے ہی غائب کر دی جائے گی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ امتیاز لڑکی والوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا اور اس کے چہرے پر لکھا ہوا تھا کہ یہ تھانے دار ٹالنے کے موڈ میں ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جمہوریت میں پولیس ٹالنے کے موڈ میں ہی رہتی ہے۔ اگر پولیس کسی ملزم یا مدعی کا کام کر دے تو وہ تھانے سے باہر آ کر یہ ضرور کہتے ہیں کہ چلو 4 پیسے تو لگ گئے لیکن کام ہو گیا۔ میں سن 1972 کے اس وقت کی بات سنا رہا ہوں جب ہمارے ملک میں بڑی لمبی مدت کے بعد جمہوریت آئی تھی۔ پہلے ایوب خان کا مارشل لاء لگا رہا، اس سے جان چھوٹی تو یحییٰ خان وہی مارشل لاء لے کر بیٹھ گئے۔ پھر بھٹو صاحب نے اسے عوامی مارشل لاء بنا دیا اور اس میں سے روٹی کپڑا اور مکان لے کر جمہوریت نکل آئی۔ روٹی کپڑا اور مکان معلوم نہیں کہاں رہ گیا۔ عوام کے حصے میں صرف جمہوریت آئی جسے عوامی جمہوریت کہا گیا۔ امتیاز نے گمشدہ لڑکی کے لواحقین کے سامنے مجھے تفتیش کی جو تفصیل سنائی وہ کچھ اس طرح تھی کہ جن لڑکے والوں کو اس رشتے سے انکار کیا گیا تھا ان کے آدمیوں کو، جن کی تعداد 4 تھی، تھانے بلایا گیا۔ ان سے الگ الگ پوچھ گچھ کی گئی۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ انہوں نے کوئی دھمکی نہیں دی تھی اور کسی نے تسلیم کر لیا کہ دھمکی دی تھی اور یہ اپنی ناک رکھنے کے لیے دی گئی تھی۔ امتیاز لڑکی کا مکان دیکھ چکا تھا۔ اس نے وہ جگہ بھی دیکھی تھی جہاں لڑکی گمشدگی کی رات سوئی تھی۔ لڑکی گھر میں جو زنانہ چپل استعمال کرتی تھی وہ چارپائی کے پاس پڑی تھی۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا تھا کہ لڑکی خود نہیں گئی۔ وہ خود جاتی تو ننگے پاؤں نہ جاتی، لیکن امتیاز نے بڑے اچھے ڈھنگ سے معلوم کر لیا کہ لڑکی کی اچھی جوتیاں، سینڈل وغیرہ کتنی ہیں اور کیا ان میں سے کوئی جوڑا غائب تو نہیں۔ لڑکی کی ماں نے امتیاز کی باتوں میں آ کر بڑی سادگی سے بتایا کہ سینڈل کا ایک اچھا جوڑا غائب ہے۔ لڑکی انہی کپڑوں میں گئی تھی جو اس نے پہن رکھے تھے۔ امتیاز کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لڑکی کی ماں نے بتایا کہ لڑکی نے اسی شام کپڑے بدلے تھے۔ اس سے یہ شک پختہ ہو گیا کہ لڑکی رات کو کسی کے ساتھ گھر سے جانے کا ارادہ کیے ہوئے تھی، اس لیے اس نے اچھے کپڑے پہن لیے تھے۔ امتیاز نے صحن کی دیوار کو اندر اور باہر سے اچھی طرح دیکھا تھا۔ دیوار پر کہیں بھی کوئی ایسا نشان نہیں تھا جس سے یہ سراغ ملتا کہ اغوا کرنے والے دیوار پھاند کر اندر آئے ہوں گے۔ یہ پکا مکان تھا۔ پکے سے مراد اینٹوں کا بڑا اچھا مکان تھا۔ امتیاز نے لڑکی کے لواحقین کو بتا دیا تھا کہ لڑکی خود گئی ہے۔ اس نے لڑکی والوں سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ خود بھی لڑکی کو ڈھونڈتے رہیں اور جہاں کہیں انہیں شک ہو وہ تھانے میں آ کر بتائیں۔ امتیاز نے ان 4 آدمیوں کو جن کے خلاف شک لکھوایا گیا تھا صرف اس لیے بلایا تھا کہ کیس کی فائل کا پیٹ بھرنا تھا۔ امتیاز نے ان 4 کو مشتبہ قرار دے کر بہت ڈرایا تھا۔ ان پر تشدد نہیں کیا تھا لیکن ان کی بے عزتی بہت کی تھی۔ انہیں پوری 1 رات تھانے میں رکھا، حالانکہ امتیاز کا اپنا فیصلہ تھا کہ یہ بے گناہ ہیں۔ امتیاز کو معلوم تھا کہ ان سے لڑکی نہیں نکلے گی لیکن کچھ تو نکلے گا۔ ان سے وہ امتیاز نے نکلوا لیا اور صبح انہیں بے گناہ قرار دے کر گھر بھیج دیا۔ گمشدہ لڑکی والوں نے ایک اور شک بھی لکھوایا تھا۔ یہ 17-18 سال عمر کا ایک نوجوان لڑکا تھا۔
لڑکی والوں کو شک یہ تھا کہ اس لڑکے نے لڑکی کے ساتھ درپردہ مراسم قائم کر رکھے۔ کوئی گواہ، کوئی شہادت؟ امتیاز نے ان سے پوچھا۔ نہیں جناب، صاف لفظوں میں گواہی دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، یہ ہمارا اپنا شک ہے۔ 2-3 دفعہ شک ہوا تھا کہ لڑکی اس لڑکے سے مل کر آئی ہے۔ یہ تو بڑی کچی بات ہے۔ پکی بات یہ ہے جناب کہ لڑکے کا چال چلن ٹھیک نہیں، اپنے بڑے بھائی کی بیوی کے ساتھ اس کے ناجائز مراسم میں۔ کیا اس کا بڑا بھائی مر گیا ہے؟ نہیں جناب، مرنے کی اطلاع تو نہیں آئی، لیکن پتہ یہی چلتا ہے کہ وہ مارا گیا ہے۔ کہاں مارا گیا ہے؟ تم لوگ میرے ساتھ اس طرح باتیں کر رہے ہو جیسے چنڈال چوکھڑی میں بیٹھے ہوئے ہو۔ جو بات منہ سے نکالتے ہو وہ مکمل سناؤ۔ کیا اس لڑکے کا بھائی قتل ہو گیا تھا؟ کیسے مارا گیا تھا؟ وہ فوج میں حوالدار تھا، گمشدہ لڑکی کے بھائی نے کہا۔ اس کی رجمنٹ مشرقی پاکستان میں تھی۔ ہمارے گاؤں کے 10-11 فوجی جنگی قیدی ہو گئے ہیں۔ ان سب کے گھروں میں سرکاری اطلاعیں آ گئی تھیں کہ وہ ہندوستان میں جنگی قیدی ہیں، لیکن اس حوالدار کی کوئی اطلاع نہیں آئی۔ 8 مہینے گزر گئے ہیں۔ اس کا باپ اور سسر اس کی رجمنٹ کے سینٹر میں 2-3 بار گئے تھے۔ وہاں سے بھی انہیں اس حوالدار کی کوئی پکی اطلاع نہیں ملی کہ قیدی ہو گیا ہے یا مارا گیا ہے۔ اس کی بیوی جوان ہے اور بڑی خوبصورت ہے۔ اس کے 2 بچے ہیں، ایک 2-3 سال کا ہے اور دوسرا شاید 1 سال کا ہوگا۔ حوالدار مشرقی پاکستان چلا گیا تو 1 یا 1.5 مہینے بعد یہ بچہ پیدا ہوا تھا۔ امتیاز نے اسے یہ کہہ کر روک دیا کہ وہ بات مختصر کرے۔ اسے مختصر بات یہ سنائی گئی کہ کوئی کہتا ہے حوالدار زندہ ہے اور کوئی کہتا ہے مارا گیا ہے۔ ادھر گھر کے یہ حالات سنائے گئے کہ حوالدار کی بیوی چال چلن کے لحاظ سے خراب ہو گئی ہے اور اس نے اپنے خاوند کے چھوٹے بھائی کے ساتھ بھی قابل اعتراض تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ میں جناب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حوالدار کا چھوٹا بھائی بدمعاش آدمی ہے اور اس نے ہماری لڑکی کو بھی ورخلا لیا ہوگا۔ سب انسپکٹر امتیاز نے حوالدار کے چھوٹے بھائی کو بھی تھانے بلایا اور اس سے پوچھ گچھ کی۔ امتیاز نے مجھے سنایا کہ اس لڑکے کے ساتھ اس کی کیا باتیں ہوئی تھیں۔ اس لڑکی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس لڑکے نے، جس کا نام ناصر فرض کر لیں، کہا تھا، کیا کوئی ایسا بے غیرت ہو سکتا ہے کہ اس کا بھائی اپنے ملک کے لیے محاذ پر گیا ہوا ہو یا وہ شہید ہو جائے اور اس کا چھوٹا بھائی اس کی بیوی کے ساتھ بدکاروں والی دوستی لگا لے؟ یہ کہہ کر ناصر رو پڑا۔ پھر اس نے کہا، لوگوں نے میرے بھائی کی بیوی کو بدنام کر دیا ہے۔ وہ تو ہر جمعرات کی شام ولی شاہ کی خانقاہ پر نیا دیا رکھتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ خاوند زندہ واپس آ جائے۔ اگر کسی بیوی یا بیوہ کا چال چلن خراب ہو گیا تھا تو سب انسپکٹر امتیاز کو اس میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ اسے لاپتہ ہو جانے والی لڑکی کے ساتھ بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی پولیس میں ہمارے وقتوں والی تفتیش اور سراغ رسانی ختم ہو گئی تھی۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم آج کے تھانے داروں سے زیادہ لائق ہوا کرتے تھے۔ اس وقت لیاقت یہ تھی کہ انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریز اپنے قانون کو توڑنے والے کو ڈھیلی رسی نہیں دیا کرتے تھے۔ وہ اپنی رعایا کے جان و مال کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ انہوں نے پولیس کا محکمہ اپنی حفاظت کے لیے نہیں بنایا تھا۔ امتیاز نے ناصر کو تفتیش سے خارج کر دیا۔ اگر ناصر بھی گاؤں سے لاپتہ ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ وہ گمشدہ لڑکی کو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ مخبروں نے امتیاز کو لڑکی کے متعلق یہ رپورٹ دی تھی کہ وہ ایسی ویسی نہیں تھی۔ امتیاز نے گمشدہ لڑکی کے لواحقین کو بڑی استادی سے ٹالا اور میرے ساتھ گپ شپ لگانے لگا۔ میں نے تھانے میں بہت سا وقت گزارا اور میزبانوں کے گھر چلا گیا۔ میزبانوں کی ضد تھی کہ میں کچھ دن ان کے ہاں گزاروں۔ میں نے ان کی ضد مان لی۔ بڑھاپے میں یوں ہی ہوتا ہے کہ آدمی جہاں ڈھیر ہو گیا وہاں سے مشکل سے ہی اٹھتا ہے۔ 3 دن گزر گئے۔ امتیاز مجھے ملنے آیا۔ وہ مجھے کھانے پر مدعو کرنے آیا تھا۔ کھانے پر 2 روز بعد جانا تھا۔ 2 روز بعد میں شام سے کچھ وقت پہلے اس کے گھر چلا گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ کسی جگہ چھاپا مارنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ اس کی بیوی اپنی بیٹیوں جیسی ہے۔
اس نے مجھے بٹھا لیا، وہ کھانا پکانے میں لگی ہوئی تھی، میں اس کے بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا۔ امتیاز رات 8:30 بجے آیا۔ چاچا جی، اس نے خبر سنائی، وہ گمشدہ لڑکی برآمد ہو گئی ہے۔ کیا تم اس کی برآمدگی کے لیے چھاپہ مارنے گئے تھے؟ نہیں جی، وہ میری کیا لگتی ہے کہ میں اس کے لیے چھاپہ مارتا؟ پھر وہ برآمد کہاں سے ہوئی؟ کچھ دن گزرے، ڈکیتی کی ایک واردات ہو گئی تھی۔ وارداتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن اس واردات کے ملزموں کی نشاندہی ہو گئی تھی۔ نشاندہی کرنے والے انہی ملزموں کے ساتھی تھے۔ ان کے درمیان مال کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ یہ تو ان لوگوں میں ہوتا ہی ہے، اور آپس میں تصفیہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک لڑکی بھی اڑائی تھی۔ مخبروں نے بتایا کہ جھگڑا اس لڑکی کی ملکیت پر ہوا تھا۔ جس آدمی نے زیادہ شور شرابہ کیا تھا، اسے ملزموں نے خوب پھینٹی لگائی۔ مخبر نے پھینٹی کھا کر یہ ظاہر کیا کہ وہ دب گیا ہے اور ڈر بھی گیا ہے، لیکن وہ اپنے ایک دوست کو ساتھ لے کر میرے پاس آ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ فلاں ڈکیتی کی واردات انہوں نے کی تھی اور ان کے قبضے میں ایک مخفیہ لڑکی بھی ہے۔ میں نے فوراً چھاپہ مارا، ڈکیتی کا مال برآمد ہو گیا اور وہاں سے 19-20 سال کی ایک لڑکی بھی ملی۔ بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ 2 ملزم بھی وہاں موجود تھے، انہیں بھی پکڑا۔ مزید ایک ٹی وی سیٹ بھی برآمد ہوا جو انہوں نے شہر سے چوری کیا تھا۔ امتیاز نے اس لڑکی کو الگ کر کے پوچھا کہ وہ کہاں کی رہنے والی ہے، تو اس نے گمشدہ لڑکی والا گاؤں بتایا۔ تھانہ اسی گاؤں میں تھا۔ نام پوچھا تو اس نے شمیم بتایا۔ گمشدہ لڑکی کا یہی نام تھا، اس کی ولدیت بھی وہی نکلی۔ اس نے اپنے بھائی کا نام بھی بتایا۔ امتیاز بہت حیران ہوا کہ یہ واقعی اغوا کی واردات تھی۔ وہ تو کہتا تھا کہ لڑکی خود گئی ہے۔ امتیاز نے اس سے پوچھا کہ اسے کس طرح اغوا کیا گیا تھا۔ یہ مجھے زبردستی اٹھا کر لے آئے تھے۔ میں رات کو پیشاب کے لیے باہر نکلی تو پیچھے سے میرے اوپر ایک خیز آ پڑا اور ایک آدمی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور دوسرے آدمی نے مجھے اٹھا لیا۔ یہ مجھے یہاں لے آئے اور انہوں نے مجھے بہت زیادہ خراب کیا۔ اتنا سا بیان دے کر شمیم نے جو رونا شروع کیا تو بالکل ہی بے قابو ہو گئی۔ اس لڑکی کی حالت بتا رہی تھی کہ اتنے سارے دن 2-3 آدمیوں کے ہاتھوں میں تشدد کا نشانہ بنی رہی ہے۔ امتیاز نے ملزموں کے بیان وہیں نہ لیے۔ لڑکی اور مال کی برآمدگی کی کاغذی کارروائی مکمل کر کے انہیں تھانے میں لے آیا۔ انہیں تھانے میں چھوڑ کر گھر آ گیا، کیونکہ اسے خیال تھا کہ میں کھانے پر انتظار کر رہا ہوں گا۔ پھر جلدی کر تاج پتر، جلدی کھانا کھا اور تفتیش رات ہی رات مکمل کر لے۔ چل، میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ جانے دو چاچا جی، اس نے بڑی بے نیازی سے کہا۔ جلدی کیا ہے، کل دیکھی جائے گی۔ کل کوئی اور کام نہ ہوا تو انہی سے اقبال جرم کرا لیں گے۔ میرے دماغ پر اپنا دور سوار تھا جب تفتیشی افسر 1 منٹ بھی ضائع نہیں کیا کرتے تھے۔ میں نے اسے رات کو ہی تفتیش مکمل کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ مجھے اس واردات اور اس لڑکی اور برآمد شدہ مال کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میری دلچسپی یہ تھی کہ میرے دماغ میں تفتیش کا کیڑا جاگ اٹھا تھا۔ میرے دل میں آئی تھی کہ رات تفتیش میں گزاری جائے۔ یہ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تھانے دار وردی اتار کر اور پینشن لے کر گھر آ جاتا ہے، لیکن تھانے داری سے باز نہیں آتا۔ ہمارے وقتوں کی تھانے داری کچھ اور ہوتی تھی۔ اس بڑھاپے میں بھی میرے دماغ سے تفتیشی افسر نکلا نہیں تھا۔ امتیاز نہیں مان رہا تھا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ میں اسے رات کو ہی تفتیش ختم کرنے کا کہہ رہا ہوں۔ اس کے دماغ میں پاکستان کی تھانے داری تھی۔ میں اسے کھانے کے بعد تھانے میں لے ہی گیا۔ سب سے پہلے شمیم کے وارثوں کو شناخت کے لیے بلایا۔ اس کے باپ اور بھائی کو یقیناً معلوم تھا کہ لڑکی خود گئی تھی۔ میں نے یہ اندازہ اس طرح کیا کہ وہ لڑکی سے بے رخی سے ملے۔ امتیاز نے انہیں بتایا کہ وہ باہر انتظار کریں یا گھر چلے جائیں، کیونکہ ابھی لڑکی اور ملزموں کے بیانات ہونے تھے اور اس میں پوری رات گزرنی تھی۔ شمیم نے میری موجودگی میں بھی وہی بیان دیا کہ اسے ان آدمیوں نے باہر سے اٹھایا تھا۔ اس کے بیان کے بعد اسے تھانے کے ایک کمرے میں بستر پر لٹا دیا گیا اور اسے تسلی دی گئی کہ وہ آرام سے سو جائے۔ کل اسے اس کے وارثوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جن 2 ملزموں کو پکڑ کر لائے تھے
وہ تھانے کے ریکارڈ پر تھے۔ چوری ڈکیتی وغیرہ ان کا پیشہ تھا۔ ان میں سے ایک کو بلایا اور امتیاز نے اسے کہا کہ وہ اقبالی بیان دے دے۔ جناب کے اپنے اختیار میں ہے۔ اس نے التجا کے لہجے میں کہا، مال آپ کو مل گیا ہے، حکم کریں، ہم حاضر ہیں۔ حضور جو زبان سے کہیں گے ہم صبح ہونے سے پہلے پیش کر دیں گے۔ آپ کے ساتھ تو ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے۔ امتیاز نے میری طرف دیکھا اور میں نے اسے دیکھا۔ میں نے اس کے چہرے پر مایوسی سی دیکھی، جیسے وہ میری موجودگی کو پسند نہیں کر رہا۔ نہیں بھائی، امتیاز نے ملزم سے کہا، صرف ڈکیتی کی واردات ہوتی تو کچھ گول مال ہو سکتا تھا، لیکن لڑکی کی برآمدگی پر میں کیسے پردہ ڈال سکتا ہوں؟ یہ جن کی بیٹی ہے وہ اوپر تک پہنچیں گے۔ تم اقبالی بیان دے دو، اس کے بعد دیکھیں گے۔ ایک عرض کرتا ہوں حضور، ملزم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ خیال بھی رکھنا کہ اوپر والوں کے ساتھ ہماری کچھ رشتہ داری ہے۔ اب جو پارٹی حکومت کرنے کے لیے آئی ہے اس کی ہم نے بہت خدمت کی ہے۔ ہم نے بھی کسی شیخی میں ڈکیتی کا مال ابھی تک اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ سب انسپکٹر امتیاز نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا اور مسکرایا۔ وقت وقت کی بات ہے تاجے، میں نے آہ بھر کر کہا۔ میں ملزم کی موجودگی میں امتیاز کے ساتھ کوئی فالتو بات کرنا اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ امتیاز نے میرے سامنے اپنی عزت رکھنے کے لیے ملزم کو 3-4 گالیاں دیں اور اسے بیان دینے کو کہا۔ ملزم نے بیان دے دیا۔ یہ قتل کا اقبالی بیان نہیں تھا کہ لمبا چوڑا ہوتا۔ قاتل اقبالی بیان دیتا ہے تو اس میں قتل کی وجہ بیان کرتا ہے۔ یہ وجہ عموماً ایک کہانی ہوتی ہے۔ وجہ بیان کر کے وہ تفصیل سے بتاتا ہے کہ اس نے قتل کا موقع کس طرح پیدا کیا، پھر قتل کس طرح کیا اور لاش کو کس طرح ٹھکانے لگایا۔ چوری ڈکیتی اور رازنی کی وجہ نہیں ہوتی۔ ملزم چوری کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ان کا پیشہ ہے۔ اس ملزم نے مختصر سا بیان دیا کہ ان دونوں نے ڈکیتی کی واردات کس طرح کی۔ امتیاز اسے کہتا رہا کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہوگا، لیکن ملزم یہی کہتا رہا کہ اس کے ساتھ یہی آدمی تھا۔ شمیم کے اغوا کا بیان دیتے ہوئے اس نے ایک اور جگہ بتائی جہاں سے انہوں نے اسے اٹھایا تھا۔ وہ جگہ اس گاؤں سے 1 میل دور تھی۔ ظاہر ہے شمیم پیشاب کرنے کے لیے اتنی دور نہیں گئی ہوگی۔ تم نے یہ مان لیا کہ تم نے لڑکی اغوا کی ہے، پھر یہ جھوٹ کیوں بولتے ہو کہ تم نے اسے اس گاؤں سے نہیں اٹھایا تھا؟ آپ مانتے کیوں نہیں سرکار، یہ لڑکی اکیلی تھی۔ میں اپنے اس ساتھی کے ساتھ جو میرے ساتھ پکڑا گیا ہے اپنے گاؤں کو پیدل جا رہا تھا۔ اس لڑکی کو اکیلے دیکھ کر روک لیا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ اس نے اس گاؤں کا نام لیا، پھر اس نے ایک اور گاؤں کا نام لے کر کہا کہ وہاں کے 2 آدمیوں نے اسے اغوا کیا تھا اور وہ بھاگ آئی ہے۔ میرے ساتھی نے اسے کہا کہ چلو ہم تمہیں پہلے تھانے لے چلتے ہیں۔ یہ کہنے لگی کہ نہیں، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ اس سے ہمیں شک ہوا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اگر اسے واقعی اغوا کیا گیا ہوتا تو اس کے ساتھ سلوک بھی بہت برا کیا گیا ہوتا، لیکن اس کی حالت ایسی بری نہیں تھی۔ ہم دونوں نے اسے پکڑ لیا۔ یہ تڑپتی تھی اور ہمارے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس ملزم نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ اور اس کا ساتھی لڑکی کو خراب کرتے رہے ہیں۔ اس ملزم کو حوالات میں بند کر کے دوسرے کو بلایا۔ اس نے بھی اقبالی بیان دے دیا۔ شمیم کے اغوا کی کہانی جو اس نے سنائی وہ وہی تھی جو اس کا ساتھی سنا گیا تھا۔ میں نے اس ملزم پر جرح کی۔ اس نے جو جواب دیے وہ صحیح معلوم ہوتے تھے۔ یہ ملزم اپنے ساتھی سے زیادہ عقل مند تھا۔ اسے ہتھکڑی لگا کر برآمدے میں بٹھا دیا گیا اور شمیم کو بلایا۔ شمیم کے آنے سے پہلے میں نے امتیاز سے کہا کہ وہ مجھے پوچھ گچھ کرنے دے۔ دفع کرو چاچا جی، لڑکی برآمد ہو گئی ہے، ڈکیتی کے ملزم پکڑے گئے ہیں۔ میں مقدمہ تیار کر کے چالان عدالت میں پیش کر دوں گا۔ آپ اپنے وقتوں کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک واردات پر اس طرح مخذ کھپائی کرنے لگیں تو 1 مہینے میں پاگل ہو جائیں۔ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ کتنے کیس زیر تفتیش ہیں اور کتنے کیس عدالتوں میں ہیں جہاں اتنی سی کارروائی ہوتی ہے کہ ہر پیشی پر اگلی تاریخ مل جاتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں تاجے پتر، ملک میں صرف چوری ڈکیتی اور جیب تراشی ہی نہیں، بے شمار دوسری وارداتیں ہوتی ہیں جو معزز حضرات کے جرائم ہیں۔
رشوت، ملاوٹ، جعلسازی، کاغذات میں گڑبڑ کر کے دوسروں کی زمینوں اور پلاٹوں پر قبضہ کر لینا۔ ہماری سیاست مجرموں کو پال رہی ہے۔ 15-20 روز گزرے، رازنی کے 2 ملزموں کا چالان عدالت میں بھیجا تو تیسرے دن چالان واپس لینا پڑا کیونکہ ملزم حکمران پارٹی کے آدمی تھے۔ آگے آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ وقت بھی آ جائے گا کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جایا کرے گا جنہوں نے 1 سال میں کوئی جرم نہ کیا ہو۔ آج آپ دیکھ لیں، شریف لوگ لٹ رہے ہیں، دن کی روشنی میں ڈاکے پڑتے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں۔ کسی دفتر میں شریف لوگوں کو کام پڑ جائے تو وہاں وہ لٹ جاتے ہیں۔ بازار میں سودا وغیرہ لینے جاتے ہیں تو شریف لوگ دکانداروں کے ہاتھوں لٹتے ہیں۔ سکول میں بچوں کو داخل کرا دو تو وہاں لوٹ مار ہوتی ہے۔ یہ شرافت کی سزا ہے۔ شریف لوگ شرافت کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تمام تھانے دار مجبور ہیں۔ میں پولیس کی مجبوری کو سمجھتا ہوں۔ یہ تو لمبی باتیں، یہ رونا پرانا ہو گیا۔ آئیے میں آپ کو شمیم کی کہانی سناتا ہوں۔ بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ شمیم بیٹی، تم گاؤں سے اتنی دور کیوں گئی تھی؟ کتنی دور جی؟ میں نے دوسرے گاؤں کا نام لیا اور کہا کہ تم اس گاؤں کے قریب تھیں جہاں تمہیں یہ 2 آدمی ملے تھے۔ نہیں جی، میں اپنے گاؤں میں تھی اور میں پیشاب کرنے نکلی تھی۔ کیا تم روزانہ رات کو اس مقصد کے لیے باہر نکلا کرتی ہو؟ ہاں جی، دوسرے تیسرے دن۔ میں نے اس کے پاؤں دیکھے۔ اس نے بڑی اچھی قسم کے سینڈل پہنے ہوئے تھے۔ امتیاز نے مجھے بتایا تھا کہ اس لڑکی کی گھر میں پہننے والی چپل اس کی چارپائی کے ساتھ پڑی تھی۔ کیا تم گھر میں یہ سینڈل پہنا کرتی ہو؟ اس کے چہرے پر ذرا سی تبدیلی آئی۔ کبھی کبھی گھر میں یہی پہنتی ہوں۔ اور اغوا کی رات تمہاری چارپائی کے ساتھ ایک چپل پڑی ہوئی تھی، اس کی بجائے تم نے اندر جا کر یہ سینڈل پہنی اور اس کا سٹریپ بھی باندھا۔ کیا تم رات کو چند منٹوں کے لیے باہر نکلتی ہو تو بھی یہ خاص سینڈل پہن کر نکلتی ہو؟ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس سوال کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ وہ میرے منہ کو دیکھنے لگی۔ شمیم بیٹی، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم بڑی اچھی بچی ہو، اصل بات بتا دو۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور ان آنکھوں کی سیاہی میں طلسماتی سا تاثر تھا۔ یہ آنکھیں گھبراہٹ سے اور زیادہ بڑی ہو گئیں۔ میں اس کے جواب کے انتظار میں اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے سر جھکا کر دوپٹے سے آنسو پونچھے اور سر اوپر اٹھایا۔ ان دونوں نے میرے ساتھ ویشیوں والا سلوک کیا ہے۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، میں تو زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ میں باعزت گھرانے کی کنواری لڑکی تھی، انہیں تو ہم عمر قید دلائیں گے۔ تم یہ بتا دو کہ انہوں نے تمہیں کہاں سے اٹھایا تھا؟ گاؤں میں سے، اس گاؤں میں سے جو میرا اپنا گاؤں ہے۔ میرا شک قائم تھا۔ اس کے اغوا کا قصہ کچھ اور تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ لڑکی ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اپنی مرضی سے گئی ہو اور پکڑی گئی تو اس نے یہ بیان دے دیا کہ اسے یہ دونوں زبردستی اٹھا کر لے گئے تھے۔ میرے کہنے پر سب انسپکٹر امتیاز نے شمیم کے بھائی کو بلایا اور شمیم کو اپنے دفتر کے پیچھے بھیج کر اس کے بھائی سے پوچھا، کیا شمیم رات کو پیشاب کرنے کے لیے باہر جایا کرتی تھی؟ میں اپنی بیوی کے ساتھ اسی مکان کے ایک حصے میں رہتا ہوں، ہم دوسری طرف سوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ رات کو ایسی حاجت کے لیے گھر کی کوئی عورت باہر نہیں جاتی۔ گھر میں بیت الخلاء بنا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ شمیم کی ماں بھی آئی ہوئی ہے۔ اسے بلا کر یہی بات پوچھی تو اس نے پوچھا کہ میں اس سے یہ سوال کیوں پوچھ رہا ہوں۔ سب انسپکٹر امتیاز نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ وہ سوال کا جواب دے۔ گھر میں بیت الخلاء موجود ہے۔ میں اتنا ہی معلوم کرنا چاہتا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ امتیاز جمائیاں لے رہا تھا۔ میں نے امتیاز سے کہا کہ وہ ان سب کو تھانے میں بیٹھا رہنے دے اور جا کر سو جائے۔ میں مہمان تو کسی اور کا تھا، لیکن آدھی رات کے بعد میزبانوں کے گھر جانا مناسب نہیں تھا۔ امتیاز نے بھی کہا کہ میں اسی کے ساتھ چلوں۔ ہم جا کر سو گئے اور امتیاز کو میں نے فجر کی اذان سے کچھ دیر بعد جگا لیا۔ اسے بتایا کہ آج کیا کرنا ہے۔ اب میں نے دیکھا کہ وہ اس کیس میں دلچسپی لے رہا تھا۔
ناشتہ کر کے ہم تھانے چلے گئے، شمیم کو ساتھ لیا اور اسے کہا کہ وہ ہمیں اس جگہ لے چلے جہاں سے اسے ان 2 آدمیوں نے اٹھایا تھا۔ تھانہ گاؤں سے ذرا باہر تھا۔ شمیم ہمارے آگے آگے چل پڑی اور گاؤں میں داخل ہوئی۔ وہ اپنے گھر کے سامنے رکی۔ امتیاز نے مجھے بتایا کہ یہ ان لوگوں کا گھر ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ پکا مکان تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ خوشحال زمیندار ہیں، ان کی ذات بڑی تھی۔ لڑکی اپنے گھر سے آگے چلی گئی اور ایک جگہ رک کر اس نے بتایا کہ وہ اس جگہ پہنچی تھی تو پیچھے سے اس پر خیس پھینکا گیا، پھر اسے اٹھا کر لے گئے۔ تم نے کہاں تک جانا تھا؟ وہ جگہ دکھا دو۔ وہ آگے جا کر اس گلی سے مڑی اور ساتھ والی گلی میں چلی گئی۔ یہ گلی آگے جا کر ایک کھیت میں ختم ہوتی تھی۔ شمیم وہاں جا کر رک گئی اور بتایا کہ وہ اس کھیت میں آنا چاہتی تھی۔ میرا خیال ہے ملزموں نے تمہیں اٹھایا اور اسی راستے سے گاؤں سے نکلے تھے۔ ہاں جی، وہ اسی طرف سے گاؤں سے نکلے تھے۔ تاجے پتر، لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ اسے تھانے بھیج دے اور دونوں ملزموں میں سے کسی ایک کو یہاں بلا لے۔ لڑکی کو ہیڈ کانسٹیبل اپنے ساتھ لے گیا۔ کچھ وقت بعد ایک ملزم ہتھکڑیوں میں بندھا ہوا آ گیا۔ امتیاز نے اس سے کہا کہ وہ ہمیں اس جگہ لے چلے جہاں سے انہوں نے لڑکی کو اٹھایا تھا۔ وہ اس کانسٹیبل کے ساتھ آگے آگے چل پڑا جس نے اس کی ہتھکڑی پکڑی ہوئی تھی۔ گاؤں سے نکل کر ہم کھیتوں میں سے گزرے اور ایک پگڈنڈی پر ہو گئے۔ کچھ دور پگڈنڈی پر گئے، پھر ملزم ایک طرف مڑ گیا۔ چند ایک کھیتوں میں سے گزرے تو آگے بنجر اور ویران علاقہ آ گیا۔ ایک گھاٹی اترے اور تھوڑی دور جا کر اوپر گئے، یہ بھی گھاٹی تھی۔ ملزم نے رک کر ہر طرف دیکھا اور ایک طرف چل پڑا۔ ذرا آگے سے دوسرے گاؤں کے کھیت شروع ہو گئے۔ ملزم ایک جگہ رک گیا اور اس نے کھیت کی طرف اشارہ کیا۔ اس کھیت میں گندم بوئی گئی تھی اور فصل تقریباً 1 فٹ اونچی اٹھی ہوئی تھی۔ ملزم نے جو جگہ دکھائی وہاں گندم کے پودے لیٹے ہوئے تھے۔ تقریباً 4 گز قطر کی گہرائی میں فصل ٹوٹی اور لیٹی ہوئی تھی۔ فصل گھنی نہیں تھی۔ قدموں کی رگڑ کے نشان موجود تھے، کوئی کھرا واضح نہیں تھا۔ یہ پتہ چلتا تھا کہ اس جگہ 2-3 آدمی گتھم گتھا ہوئے ہیں۔ میں نے جھک کر اس جگہ کو غور سے دیکھنا شروع کیا تو مجھے وہ چیز مل گئی جو کسی عورت کے ساتھ دھینگا مشتی کرنے سے جائے واردات پر رہ جاتی ہے۔ یہ چوڑیوں کے ٹکڑے تھے۔ میں جب لڑکی سے پوچھ گچھ کر رہا تھا تو میں نے خاص طور پر لڑکی کی کلائیاں دیکھی تھیں۔ اس کی کلائیوں میں چوڑیاں تھیں۔ یہ انہی میں سے 2-3 چوڑیوں کے ٹکڑے تھے۔ میں نے یہ ٹکڑے امتیاز کو دے دیے۔ اب بتاؤ تم کس راستے سے لڑکی کو لے گئے تھے؟ یہاں سے میں نے لڑکی کو کندھے پر اٹھایا تھا۔ یہ فصل آپ نے دیکھی ہے؟ لڑکی ہمارے ہاتھوں سے نکل کر کھیت میں چلی گئی تھی اور ہم دونوں نے بڑی مشکل سے اس کو قابو میں کیا تھا۔ اس نے شور مچایا ہوگا؟ بالکل نہیں، آہستہ بولتی تھی۔ میرے کہنے پر وہ اس طرف چل پڑا جدھر سے وہ شمیم کو لے گئے تھے۔ میں نے اس کے ساتھ دور تک جانا تھا، کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرف جاتا ہے۔ اس کے دوسرے ساتھی سے بھی یہ سب کچھ پوچھنا اور دیکھنا تھا کہ دونوں کے بیان ملتے ہیں یا نہیں۔ ملزم جس طرف جا رہا تھا وہ ذرا گہری جگہ تھی اور کچھ دور تک چلی گئی تھی۔ وہاں درخت بہت تھے۔ اس گہری جگہ سے ہم نکل رہے تھے کہ کٹے ہوئے ایک درخت کا تنا دیکھا۔ یہ کوئی بڑا درخت نہیں تھا، پورا درخت تنے سے کاٹ کر گرایا گیا تھا۔ یہ کلہاڑیوں سے کاٹا گیا تھا۔ درخت غائب تھا۔ تقریباً 1 گز اونچا تنا زمین میں گڑا رہ گیا تھا۔ اس کا ایک نوکیلا حصہ ایک طرف اٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بالشت لمبا اور اتنا ہی چوڑا ململ کا کپڑا پھنسا ہوا تھا۔ اس کا رنگ گلابی تھا۔ میں نے یہ کپڑا اتار کر جیب میں ڈال لیا اور ملزم کو آواز دے کر روکا۔ یہاں لڑکی کو تم نے اٹھا رکھا تھا؟ یہاں ہم رکے تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر بولا، یہی جگہ ہوگی۔ میں تھک گیا تھا اور اپنے ساتھی سے کہا تھا کہ اسے ذرا اٹھا لو۔ میں نے لڑکی کو اس کے کندھے پر ڈال دیا تھا۔ کیا لڑکی یہاں آزاد ہونے کے لیے تڑپی تھی؟ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی؟ ہاں جی۔ میں جب اسے اپنے ساتھی کے کندھے پر ڈالنے لگا تو وہ ذبح ہونے والے بکرے کی طرح تڑپ رہی تھی۔ میرے ساتھی نے اسے چاقو دکھا کر چپ کرایا تھا۔ میرے ذہن میں جو سراغ آیا تھا اس کی کچھ نہ کچھ تصدیق ہو گئی تھی۔
میں نے اس سے آگے جانا مناسب نہ سمجھا۔ ملزم کو ساتھ لے کر ذرا دور ایک ایسی جگہ چلا گیا جہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے سب انسپکٹر امتیاز سے کہا کہ وہ تھانے جائے اور دوسرے ملزم کو ساتھ لے آئے اور کام یہ کرے کہ اس ملزم سے کہے کہ وہ اس جگہ چلے جہاں انہیں لڑکی ملی تھی، پھر اسے کہے کہ وہ اس راستے پر چلے جدھر وہ لڑکی کو لے گئے تھے۔ امتیاز چلا گیا اور یہ ملزم ہمارے ساتھ رہا۔ ایک کانسٹیبل نے اس کی ہتھکڑی پکڑ رکھی تھی۔ میں نے خاص طور پر دیکھا کہ ملزم ذرا سا بھی پریشان نہیں تھا۔ اس نے کانسٹیبل سے کہا، اوئے خپتی، سگریٹ نکال۔ کانسٹیبل نے برخورداروں کی طرح سگریٹ نکال کر اسے دے دیا۔ آپ کون ہیں جناب؟ ملزم نے مجھ سے پوچھا۔ میں CID کا آدمی ہوں۔ انسپکٹر ہیں آپ؟ شاید DSP ہوں گے۔ نہ بھائی، میں انسپکٹر ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا کیس CID کے پاس چلا گیا ہے۔ کیس اتنا سنگین تو نہیں تھا۔ اس لڑکی کے اغوا کی وجہ سے معاملہ سنگین ہو گیا۔ آپ کی عمر تو پینشن والی ہو گئی ہے، اتنی زیادہ سروس کر کے آپ انسپکٹر ہی رہے۔ میں تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے انسپکٹر سے سب انسپکٹر نہیں بنا دیا گیا۔ رشوت میں نہیں لیتا، سفارش میں نہیں سنتا۔ پھر تو آپ نے خراب ہونا ہی تھا۔ اس نے بڑی بے تکلفی سے کہا، لیکن میں مانتا نہیں، لین دین کے بغیر پولیس کی سروس ہوتی نہیں۔ اب تو آپ کی گارنٹی بھی ختم ہو گئی ہے۔ تم خوش قسمت ہو میرے بھائی، اگر تم میرے وقتوں میں، میرا مطلب ہے پاکستان بننے سے پہلے، یہ وارداتیں کرتے اور زبان بھی چلاتے تو تم اپنی آنے والی 7 نسلوں کے لیے وصیت کر جاتے کہ کسی تھانے دار کے آگے زبان نہ چلانا۔ ہاں سر جی، اس نے ہنستے ہوئے کہا، وقت وقت کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ایسی باتیں ہوتی رہیں۔ ایک کانسٹیبل کو میں نے اوپر کھڑا کر دیا تھا کہ جب امتیاز دوسرے ملزم کو لے کر آ جائے تو وہ مجھے بتا دے۔ بہت وقت گزرنے کے بعد کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ وہ آ رہے ہیں۔ میں ملزم کو ساتھ لے کر اوپر چلا گیا۔ ملزم اور کانسٹیبل کو وہیں کھڑا کر کے میں اکیلا ہی اس جگہ گیا جہاں کٹے ہوئے درخت کا تنا تھا۔ امتیاز اور دوسرا ملزم وہاں پہنچے تو میں آگے ہوا۔ لڑکی کو پہلے کس نے اٹھایا تھا؟ اس نے اپنے دوسرے ساتھی کا نام لے کر کہا کہ وہاں سے یہاں تک لڑکی کو وہ اٹھا کر لایا تھا۔ تم نے لڑکی کو کہاں سے اٹھایا تھا؟ یہی جگہ تھی۔ یہ جگہ تمہیں کس طرح یاد رہ گئی؟ یہ نشانی مجھے یاد ہے۔ اس نے درخت کے کٹے ہوئے تنے کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور یہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ جب لڑکی کو میں نے اپنے کندھے پر ڈالا تو اس کا سر میری پیٹھ کی طرف تھا۔ میں چلنے لگا تو لڑکی کا دوپٹہ زور سے کھنچا اور ہم آگے چلے گئے۔ میں نے امتیاز سے کہا کہ اب تھانے چلے چلو۔ ہم دونوں ملزموں کو آگے بھیج کر پیچھے پیچھے چل پڑے۔ امتیاز نے مجھے بتایا کہ دوسرے ملزم نے وہ جگہ صحیح بتائی تھی جہاں سے انہوں نے لڑکی کو اٹھایا تھا۔ تاجے پتر، معلوم ہوتا ہے تم اپنا ہاتھ دکھا گئے ہو۔ تم خود اسے اس جگہ لے گئے ہوگے۔ قسم لے لو چاچا جی، 1 پیسہ حرام ہے جو میں نے ان سے لیا ہو۔ ہاں بھائی، 1 پیسہ تو واقعی حرام ہے، حلال تو سینکڑوں اور ہزاروں روپے ہوتے ہیں۔ بہرحال تمہاری خوشی ہے، میں تو اپنا ٹھرک پورا کر رہا ہوں۔ سچ کہتا ہوں چاچا جان، مجھے مزہ آ رہا ہے۔ اگر ہمیں آزادی سے تفتیش کرنے دی جائے اور موقع دیا جائے تو میں آپ کو سراغ رسانی کر کے دکھا دوں۔ ہم گپ شپ لگاتے تھانے پہنچ گئے۔ ملزموں کو حوالات میں بند کیا۔ امتیاز مجھے کھانے کے لیے اپنے گھر لے گیا۔ کھانا کھا کر ہم واپس تھانے میں آئے اور شمیم کو امتیاز کے دفتر میں بلایا۔ میں نے لڑکی کا دوپٹہ دیکھا، ایک طرف سے پوری ٹاکی غائب تھی۔ میں نے دوپٹہ میز پر پھیلا کر جیب سے وہ ٹکڑا نکالا جو درخت کے کٹے ہوئے تنے کے ساتھ پھنسا ہوا تھا۔ اسے دوپٹے کی اس جگہ رکھا جہاں سے ٹاکی غائب تھی۔ یہ ٹکڑا وہاں فٹ آ گیا۔ دوپٹے کے کئی دھاگے کھنچے ہوئے تھے۔ پھر میں نے امتیاز سے چوڑیوں کے ٹکڑے مانگے اور لڑکی کی چوڑیوں سے ملائے۔ اس کی کلائی میں 3 رنگوں کی چوڑیاں تھیں، ٹکڑے بھی انہی رنگوں کے تھے۔ میں نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس کی چوڑیاں پیچھے کیں اور کلائی کو غور سے دیکھا۔ ایک جگہ بہت چھوٹا سا نشان تھا جس پر تھوڑا سا خون جمع ہوا تھا۔ میں لڑکی سے پوچھے بغیر سمجھ گیا کہ دونوں میں سے کسی ایک ملزم نے اس کی کلائی پکڑی اور اس کے دباؤ سے چوڑیاں ٹوٹیں تو کسی ٹکڑے کی نوک اس کی کلائی میں لگ گئی۔ شمیم بیٹی،
تم سچی بات کیوں نہیں بتاتی؟ تمہیں اپنے گاؤں سے نہیں اٹھایا گیا۔ تمہاری چوڑیوں کے یہ ٹکڑے اس جگہ سے ملے ہیں جہاں تمہیں ان 2 آدمیوں نے پکڑا تھا، اور تمہاری 1-2 چوڑیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ کیا انہوں نے تمہیں کلائی سے نہیں پکڑا تھا؟ وہ خاموش رہی اور میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ جب تمہیں دوسرا آدمی کندھے پر اٹھانے لگا تھا تو کیا تمہارا دوپٹہ کہیں پھنس گیا تھا؟ وہ پہلے کی طرح خاموش رہی۔ کیا بات ہے شمیم، مت ڈرو۔ انہوں نے مجھے میرے گاؤں سے اٹھایا تھا۔ اسے حوالات میں بند کر دو، یہ اس طرح نہیں مانے گی۔ ٹھہرو امتیاز، اور میں شمیم سے مخاطب ہوا، وہ 2 آدمی کون تھے جنہوں نے تمہیں اغوا کیا تھا اور تم وہاں سے بھاگ گئی تھی؟ میں نے اور کچھ نہیں کہنا، مجھے ان 2 آدمیوں نے اغوا کیا تھا۔ تمہارے گھر میں بیت الخلاء موجود ہے، پھر تم پیشاب کے لیے باہر کیوں گئی تھی؟ خود تمہاری ماں اور تمہارے اپنے بھائی نے بیان دیا ہے کہ تم رات کو کبھی باہر نہیں نکلی۔ پھر تم سینڈل پہن کر باہر نکلیں جو خاص موقعوں پر پہنے جاتے ہیں۔ گھر پہننے والی چپل تم اپنی چارپائی کے قریب چھوڑ آئی تھی۔ دیکھو شمیم، تم بچی ہو، ہمیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ تم کسی کے ساتھ خود اپنے گھر سے نکلی تھی اور ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئیں جو تمہیں اٹھا کر لے گئے۔ اگر تم صحیح بات نہیں بتاؤ گی تو ہم اس جگہ تک بھی پہنچ جائیں گے جہاں تم اپنی مرضی سے گئی تھی۔ اس کے منہ سے کوئی بات نہیں نکل رہی تھی۔ امتیاز، یہ لڑکی سیدھے ہاتھوں نہیں مانے گی، اسے حوالات میں بند کر دو۔ 2-3 کانسٹیبلوں کے حوالے کر کے اسے اس کمرے میں بھیج دو۔ وہ کوئی جرائم پیشہ لڑکی نہیں تھی، معزز گھرانے کی بیٹی تھی۔ وہ بولنے پر آ گئی۔ میں نے بڑے پیار سے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ ہمارے گاؤں کا ایک آدمی ہے، اس کا نام اشرف ہے۔ وہ مجھے کہتا رہتا تھا کہ میں گھر سے بہت سارا روپیہ لے کر لاہور جاؤں گا اور وہاں ایک کاروبار کروں گا، یا سعودیہ یا انگلینڈ جانے کا بندوبست کر لوں گا، پھر عیش ہی عیش ہوگی۔ تم میرے ساتھ چلی چلو، ہم شادی کر لیں گے، اور باہر جانے کا بندوبست ہو گیا تو میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور ایک رات اس کے کہنے پر گھر سے نکل گئی۔ اس نے ایک گاؤں کا نام لیا اور کہنے لگی، اشرف مجھے اس گاؤں میں ایک دوست کے گھر لے گیا، کہتا تھا کہ جب پولیس مجھے ڈھونڈنا چھوڑ دے گی تو ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ اشرف نے مجھے 2-3 دن اس گھر میں رکھا۔ اس کے جس دوست کا گھر تھا وہ بھی میرے پاس آتا رہا۔ وہ مجھے تسلی دلاسا دیتا رہتا اور کہتا تھا کہ اب تم شہزادیوں جیسی زندگی گزارو گی۔ لیکن تیسری رات اشرف کا دوست میرے کمرے میں آیا اور اپنی شیطانی خواہش کا اظہار کر دیا۔ میں ایسی لڑکی نہیں تھی۔ میں نے اسے دھتکار دیا لیکن وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے گرفتار کرا دے گا۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہا کہ میں کل رات اس کی خواہش پوری کروں گی۔ وہ مان گیا۔ میرا خیال تھا کہ اشرف دن کو آئے گا تو میں اسے بتا دوں گی کہ اس کے دوست کی نیت کیا ہے، لیکن اگلے دن اشرف نہ آیا۔ رات کو جب سب لوگ سو گئے تو اشرف کا دوست میرے پاس آ گیا اور اس نے مجھے رات والا وعدہ یاد دلایا۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی ترکیبیں سوچنی شروع کر دی۔ ایک ترکیب دماغ میں آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں پیشاب کر کے آتی ہوں۔ میں باہر نکلی اور دوڑ پڑی۔ گاؤں سے کچھ دور جا کر میں تھک گئی اور چلنے لگی۔ اچانک 2 آدمی آ گئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے 2 آدمیوں نے اغوا کیا تھا اور میں بھاگ آئی ہوں۔ تم نے جانا کہاں تھا؟ اس وقت میرے دماغ میں صرف یہ بات تھی کہ یہاں سے بھاگنا ہے۔ اتنا ضرور سوچا تھا کہ اشرف کے گھر جاؤں گی۔ کیا تم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اشرف کے گھر والے کیا کہیں گے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں اپنی گھر چلی جاتی۔ مجھے یہ بھی خیال تھا کہ گھر والے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میں نے سوچا تھا کہ اپنی عزت لٹانے سے بہتر ہے گھر والوں سے مار پٹائی کرا لی جائے۔ اس لڑکی نے یہ بیان دے تو دیا لیکن بیان کچا کچا سا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس سے کچھ سوال بھی پوچھے، اس نے جو جواب دیے وہ مجھے صحیح معلوم نہیں ہوتے تھے۔ میں امتیاز کو باہر لے گیا اور اسے بتایا کہ یہ معاملہ کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ آپ خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں چاچا جی،
میرے سامنے سیدھی سادی کارروائی ہے، گمشدہ لڑکی مل گئی ہے، اسے اس کے وارثوں کے حوالے کر دینا چاہیے، پھنس جاؤ گے۔ تمہارے پاس اس کی گمشدگی کی رپورٹ ہے اور یہ جہاں سے برآمد ہوئی ہے وہاں اس کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے، زیادتی کرنے والے ملزم پکڑے بھی گئے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی کے وارثوں کو اس سلوک کا پتہ چلے تو وہ اوپر درخواست دے دیں کہ تھانے دار نے ملزموں کا ساتھ دیا ہے۔ امتیاز نے لڑکی کو باہر بٹھایا اور اشرف کو بلانے کے لیے ایک کانسٹیبل کو بھیجا اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو اس آدمی کو تھانے لانے کے لیے بھیج دیا جس کے متعلق شمیم نے بیان میں کہا تھا کہ اشرف نے اسے اس کے گھر رکھا تھا۔ پہلے اشرف آیا، وہ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا جس میں تھانہ تھا۔ لڑکی کو بلا کر اشرف کے سامنے کیا گیا۔ کیا اس اشرف کے ساتھ تم گئی تھی؟ ہاں، یہی ہے۔ یہ تمہارے ساتھ گھر سے نکلی تھی؟ سب انسپکٹر امتیاز نے اشرف سے پوچھا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، اسے اتنا ہی جانتا ہوں کہ یہ ہمارے گاؤں کی لڑکی ہے۔ مت ڈر اشرف، یہ لڑکی بیان دے چکی ہے کہ یہ اپنی مرضی سے تمہارے گھر سے بھاگی تھی۔ کیوں شمیم، تم نے یہی بیان دیا ہے نا؟ جی۔ اس نے تمہیں اغوا تو نہیں کیا؟ نہیں جی، اور اس نے جو بیان دیا تھا وہ ایک بار پھر دہرا دیا۔ اشرف نے تڑپ تڑپ کر اس کے بیان کو جھوٹا کہا۔ میں نے دونوں کو باہر بھیج دیا اور کہا کہ انہیں ایک دوسرے سے دور بٹھایا جائے۔ تاجے پتر، یہ کوئی خاص گڑبڑ ہے، لڑکی بہت چالاک معلوم ہوتی ہے۔ تم اس آدمی کو بلاؤ جس کے متعلق اس نے کہا ہے کہ اسے وہاں رکھا گیا تھا، اور خیال رکھنا اس کیس کو گول کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ لڑکی تمہارے خلاف بیان دے گی کہ تم نے اسے تھانے میں رکھا اور اسے خراب کرتے رہے ہو۔ امتیاز نے ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ اس آدمی کو بلا لائے۔ اوئے ادھر آ، 10-15 روپے وصول کر کے آ کر یہ نہ کہہ دینا کہ وہ گاؤں سے باہر گیا ہوا ہے، اسے ساتھ لانا ہے۔ کانسٹیبل چلا گیا تو میں امتیاز کے گھر چلا گیا۔ تھانے کے کام میں میری دخل اندازی مناسب نہیں تھی۔ تھانے کے اسٹاف کو امتیاز نے بتا دیا تھا کہ میں کون ہوں اور وہ سب میرا احترام کرتے تھے، پھر بھی ان میں سے کوئی آدمی شک کر سکتا تھا کہ میں اس واردات کی تفتیش میں کسی پارٹی کی حمایت کر رہا ہوں۔ تفتیش ذرا پیچیدہ ہو گئی تھی اور مجھے توقع تھی کہ آگے چل کر معاملہ دلچسپ ہو جائے گا۔ میں امتیاز کے گھر جا کر اس کی بیوی سے گپ شپ لگاتا سو گیا۔ اس کی بیوی نے بہت دیر بعد جگایا اور بتایا کہ تھانے سے کانسٹیبل آیا ہے۔ میں باہر نکلا تو کانسٹیبل نے بتایا کہ وہ آدمی آ گیا ہے۔ میں اس کے ساتھ تھانے چلا گیا اور امتیاز نے اس آدمی کو اپنے دفتر میں بلا لیا۔ اسے میرے متعلق بتایا کہ یہ CID کے انسپکٹر ہیں۔ ناظر بھائی، میں نے اس جوان آدمی سے کہا، میری ایک بات پہلے سن لو، جھوٹ نہ بولنا۔ تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ تمہارے خلاف کوئی الزام نہیں۔ ہمیں پوری شہادت مل چکی ہے کہ اس گاؤں کی ایک لڑکی تمہارے گھر رکھی گئی تھی۔ یہ بتا دو کہ لڑکی کس کے ساتھ گھر سے نکلی تھی اور تمہارے گھر اسے کون لے گیا تھا؟ جناب انسپکٹر صاحب، یہ تو میں مان نہیں سکتا کہ مجھ پر کوئی الزام نہیں۔ لڑکی کو میرے گھر میں چھپایا گیا تھا، لیکن میں سچ بولوں گا، پھر فائدے میں رہو گے۔ بولو، یہ کیا قصہ ہے؟ اس گاؤں کا یہ جوان آدمی اشرف جو تھانے میں موجود ہے، میرا دوست ہے۔ ایک روز یہ میرے گاؤں میں میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس کا ایک دوست جس کا نام ناصر ہے، ایک لڑکی کو ساتھ لا رہے ہیں۔ اس لڑکی کو 8-10 روز چھپا کر رکھنا ہے۔ میں پہلے تو نہ مانا، لیکن اشرف نے بتایا کہ ناصر اس کا دوست ہی نہیں بلکہ اس کے بہنوئی کا چھوٹا بھائی ہے۔ اشرف نے بتایا کہ ناصر اس لڑکی کو اغوا نہیں کرے گا بلکہ وہ اپنی مرضی سے آ رہی ہے اور بالغ ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ لڑکی کو لے آئے۔ یہ دونوں اشرف اور ناصر لڑکی کو میرے گھر لے آئے۔ میری حویلی بہت بڑی ہے، اس کا ایک حصہ الگ تھلگ ہے۔ اس حصے کے ایک کمرے میں لڑکی کو رکھا۔ ناصر 2 بار آیا تھا اور لڑکی کے ساتھ بہت سا وقت گزار گیا تھا۔ اشرف بھی لڑکی کے پاس بیٹھتا ہوگا؟ نہیں، وہ جب آتا تھا تو لڑکی کو صرف دیکھتا تھا اور میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا۔
کیا یہ صحیح ہے کہ لڑکی وہاں سے بھاگ گئی تھی؟ بالکل صحیح ہے جی۔ تم نے اتنا کچا انتظام کیا ہوا تھا کہ لڑکی نکل آئی۔ اسے ہم نے قیدی بنا کر تو نہیں رکھا تھا، وہ مہمان تھی، ناصر کے ساتھ اپنی مرضی سے آئی تھی۔ دن رات اس کا دروازہ کھلا رہتا تھا، ادھر سے باہر کا دروازہ الگ ہے۔ ہمیں اس پر بھروسہ تھا۔ بھاگنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ جھینپ گیا۔ 2-3 بار پوچھنے سے اس نے بتا دیا کہ اس کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی اس حرکت کا اعتراف کیا اور وہی بیان دیا جو لڑکی دے چکی تھی۔ اس شخص کے بیان سے ایک اور شخص کا نام سامنے آ گیا۔ یہ ناصر تھا۔ میرے کہنے پر سب انسپکٹر امتیاز نے ناصر کو تھانے لانے کے لیے ایک کانسٹیبل کو بھیجا۔ اس کے آنے تک میں نے ناصر سے کچھ اور باتیں پوچھیں، لیکن اسے اتنا ہی معلوم تھا کہ شمیم ناصر کے ساتھ شادی کرنے کے لیے گھر سے نکلی تھی اور ناصر نے اشرف کی دوستی کا حق ادا کیا تھا کہ شمیم کو اپنے گھر میں پناہ دے دی تھی۔ اس نے پناہ کی قیمت شمیم سے وصول کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن شمیم وہاں سے بھاگ نکلی۔ انسپکٹر صاحب، مجھے شک ہے کہ اشرف اور ناصر کے خاندانوں کو اس لڑکی کے خاندان کے ساتھ کوئی عداوت ہے اور لڑکی اسی چکر میں گھر سے نکلی ہے۔ لیکن لڑکی کہتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اشرف کے پیچھے گھر سے نکلی تھی۔ عداوت ہوتی تو اسے انتقامی طور پر گھر سے یا کہیں سے اٹھایا جاتا۔ پہلی بات تو یہی غلط ہے جناب عالی، لڑکی کو اشرف نہیں ناصر لایا تھا۔ اشرف تمہارا دوست ہے، اس نے تمہیں یہ تو بتایا ہوگا کہ دشمنی کیا ہے۔ ناصر خاصا عقل مند لگتا تھا، بات جو بھی کرتا تھا وہ بڑے پختہ لہجے میں کرتا تھا۔ اس نے شمیم پر جس بدنیتی کا اظہار کیا تھا اس کا اعتراف بھی بڑی خود اعتمادی سے کیا تھا، اور وہ جو رائے دیتا تھا وہ بھی اچھی لگتی تھی۔ جی ہاں، وہ میرا گہرا دوست ہے، لیکن یہ عداوت کچھ ایسی معلوم ہوتی ہے جس کا ذکر میرے ساتھ کرتے ہوئے اشرف شاید گھبراتا ہے۔ اس کی بڑی بہن ناصر کے بڑے بھائی کی بیوی ہے۔ ناصر کا بھائی فوج میں حوالدار ہے، وہ مشرقی پاکستان گیا تھا، وہاں جو جنگ ہوئی تھی اس میں وہ مارا گیا یا اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اس کا باپ اور سسر معلوم کرنے کئی بار گئے ہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ میں نے اڑتی اڑتی خبر سنی تھی کہ شمیم کا بڑا بھائی جو باہر بیٹھا ہوا ہے اشرف کی اس شادی شدہ بہن کے پیچھے بری نظر سے پڑ گیا تھا۔ یہ واقعی ان کا آپس میں تعلق پیدا ہو گیا تھا، یہ میں نہیں بتا سکتا۔ یہ بھی سنا تھا کہ اشرف کی بہن بدنام ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی نہیں بلکہ سچی بدنامی ہے۔ میں اشرف سے ایسی بات تو نہیں پوچھ سکتا کیونکہ یہ اس کی سگی بہن کا معاملہ تھا۔ تم باہر چل کر بیٹھو ناصر۔ سب انسپکٹر امتیاز نے ناصر کو باہر بھیج کر مجھے کہا، چاچا جی میں آپ کا بچہ ہوں، گستاخی معاف کرنا، آپ نہ ہوتے تو یہ لڑکی تھانے سے خالی ہاتھ نہ جاتی۔ یہ کوئی بڑی شیطان لڑکی معلوم ہوتی ہے، 2 پولیس انسپکٹروں کو نچا رہی ہے۔ میں اسے بلاتا ہوں، اگر آپ یہاں سے چلے جائیں تو بڑا ہی اچھا ہوگا۔ اتنی خوبصورت لڑکی پولیس کے ہاتھ چڑھ جائے اور نہیں تاج پتر، آخر عورت ذات ہے، کسی کی بیٹی ہے۔ ہم نے قاتل عورتیں بھی پکڑی ہیں، ایک سے ایک خوبصورت عورت قدموں میں آ کر گرتی تھی۔ آپ انگریزوں کے وقتوں کی بات کرتے ہیں، آپ غلام تھے، یہ پاکستان ہے، ہم کسی کے غلام نہیں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ امتیاز کا مطلب کیا تھا۔ جس ملک میں جاگیردار اور بڑے زمیندار عورتوں کے کپڑے اتار کر سارے گاؤں میں ننگا پھراتے ہیں اور کوئی ان کا ہاتھ نہیں روک سکتا، وہاں تھانے میں آئی ہوئی عورت کو تھانے دار اپنی ملکیت کیوں نہ سمجھے۔ اس لڑکی پر مجھے بھی غصہ آ رہا تھا کہ وہ سچی بات چھپانے کے لیے قدم قدم پر جھوٹ بول رہی تھی، لیکن میں اسے ذاتی دشمن سمجھ کر سزا دینے کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ امتیاز نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا، شمیم کو بازو سے پکڑ کر اور گھسیٹ کر لاؤ۔ کانسٹیبل اسی طرح لڑکی کو لایا جس طرح امتیاز نے کہا تھا۔ نیچے بیٹھ جا۔ لڑکی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تو امتیاز نے اسے کہا،
اب جھوٹ بولو اور دیکھو کہ تمہارے کپڑے کس طرح اترتے ہیں۔ تم بدمعاش اور بدکار لڑکی ہو، حرام کی اولاد۔ جو صحیح بات ہے وہ بتا۔ صحیح بات بتا تو دی ہے، شمیم نے آہستہ سے کہا۔ امتیاز نے اس کے بال اپنی مٹھی میں لیے اور زور سے اوپر کو کھینچا۔ لڑکی کی آنکھیں بند ہو گئیں، اس کے دانت بجنے لگے۔ امتیاز نے جھٹکا دے کر اس کے بالوں کو چھوڑا تو لڑکی کا سر دیوار کے ساتھ لگا۔ اسے چکر سا آیا اور وہ اس طرح بیٹھی کہ پہلے اس کے دونوں ہاتھ فرش پر لگے، پھر وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا، جو بال اتنی زور سے کھینچنے سے نکلا کرتا ہے۔ پھر یہ پانی آنسو بن گیا۔ چل قمیص اتار۔ لڑکی نے اپنے دونوں بازو اپنے سینے پر رکھ لیے اور اس کے چہرے پر دہشت کے تاثرات آ گئے۔ وہ میری طرف رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس تک گیا، امتیاز کو پیچھے کیا اور لڑکی کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ ہم تمہیں صرف ایک موقع دیتے ہیں، سچی بات بتا دو۔ تم نے دیکھا ہے کہ ناصر اور اشرف یہاں موجود ہیں اور ہمیں بیان دے چکے۔ ناصر بھی آ رہا ہے۔ یہ بات بالکل صاف ہو گئی ہے کہ تم ناصر کے پیچھے گھر سے نکلی تھیں۔ اگر اب بھی جھوٹ بولو گی تو تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا جو اس تھانے دار نے تمہیں بتایا ہے، اور اس کے بعد تمہیں جھوٹا بیان دینے اور پولیس کو گمراہ کرنے کے جرم میں قید کی سزا بھی ملے گی۔ وہ قانون تو جانتی نہیں تھی۔ میں نے اسے ڈرانے کے لیے کہا، اور گھر سے بھاگنے کی سزا الگ سے ملے گی۔ اگر سچی بات بتا دو گی تو ہم تمہیں بالکل چھوڑ دیں گے اور یہیں سے گھر بھیج دیں گے۔ اس نے آہ بھری اور سر جھکا لیا۔ میں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ بڑی زور سے بکی۔ اسے شاید یہ ڈر لگ رہا تھا کہ میں بھی اس کے بال پکڑ کر جھنجھوڑوں گا۔ میں نے اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھایا اور کہا کہ اب بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا آپ میرا پردہ رکھیں گے؟ اس نے التجا کی۔ میں نے وعدہ کیا کہ تمہیں یہیں سے گھر بھیج دیں گے۔ یہ تو میں نے آپ کو اپنی کہانیوں میں کئی بار بتایا ہے کہ کوئی ملزم یا مشتبہ یا جھوٹا گواہ جب سچی بات کہنے پر آمادہ ہوتا ہے تو پہلے وہ جھجکتا ہے اور زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ یہی حالت اس لڑکی کی ہو رہی تھی۔ میں ایسے افراد کی زبان رواں کرنے کا تجربہ رکھتا تھا۔ یہ لڑکی تو تھی ہی معصوم سی، اور اس پر اتنا خوف طاری ہو چکا تھا کہ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ میرے مشفقانہ انداز اور تسلی دلاسے سے وہ کھل کر بولنے لگی۔ میں ناصر کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ناصر نے مجھے اغوا نہیں کیا تھا۔ میں خود اپنی مرضی سے گھر سے نکلی تھی اور میں نے اپنے گھر واپس آ جانا تھا۔ میں نے صرف 8-10 روز گھر سے غائب رہنا تھا۔ اس کی یہ عجیب و غریب بات سن کر میں پہلے تو حیران ہوا، پھر خیال آیا کہ لڑکی ناصر کے ساتھ چند دنوں کے لیے عیش موج کرنے گئی تھی۔ میں نے اپنا یہ خیال اس پر ظاہر کر دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں سمجھ گیا کہ ناصر کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ نہیں، اس نے تڑپ کر کہا، میرے سر پر قرآن مجید رکھ کر میرا بیان لیں، ناصر کے ساتھ میری سچی محبت تھی۔ گاؤں میں کسی سے پوچھ لو، کسی کو بھی کبھی شک نہیں ہوا کہ ہم ایک دوسرے کو چاہتے۔ یہ اوچھوں اور کمین لوگوں جیسا پیار نہیں تھا جو ایسی کھیتوں میں یا کہیں اور چوروں کی طرح ملتے ملاتے۔ پہلے ایک بات بتاؤ، یہ تم نے کیا کہا ہے کہ تم نے واپس آ جانا تھا؟ کیا تم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ تمہارے گھر والے تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں۔ میں نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ ناصر کا بڑا بھائی بیچارہ مشرقی پاکستان کی جنگ میں شہید ہو گیا تھا، یا اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ ادھر گاؤں والوں نے اس کی بیوی پر تہمتیں لگانی شروع کر دیں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ عورت ایسی نہیں۔ اسے سب سے زیادہ بدنام کرنے والا میرا بھائی ہے، جس کی اپنی بیوی بھی ہے اور ایک بچہ بھی ہے۔ پھر اسے بدنام کرنے والے اس کے ساس سسر ہیں۔ میرا بھائی اس وجہ سے اس عورت کو بدنام کرتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے رشتہ نہ ملا۔ اب اس بیچاری عورت کا خاوند نہیں رہا تو میرے بھائی نے اس عورت پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ عورت اس کے ہاتھ نہ آئی اور میرے بھائی نے اسے بدنام کرنا شروع کر دیا۔
یہ عورت اشرف کی بہن ہے اور ناصر اس عورت کے خاوند کا چھوٹا بھائی ہے۔ ناصر کے والدین نے یعنی اس عورت کے ساس سسر نے اسے اس لیے بدنام کیا کہ اس کے خاوند کے جو پیسے سرکار بھیجتی ہے وہ اس عورت کے نام آتے اور اسی کے انگوٹھے سے وہ رقم اسے ملتی ہے۔ اس کے سسرال والے چاہتے ہیں کہ یہ رقم ان کے بیٹے کی ہے، اس لیے یہ انہیں ملنی چاہیے، یا یہ کہ اس کی بیوی یہ رقم ان کے حوالے کر دے، لیکن بیوی کہتی ہے کہ میں یہ رقم اپنے 2 بچوں پر خرچ کرتی ہوں اور جو بچتی ہے وہ الگ رکھ دیتی ہوں، اور مجھے اللہ کی درگاہ سے امید ہے کہ میرا خاوند واپس آ جائے گا اور میں بچی ہوئی یہ رقم اسے دکھاؤں گی۔ کیا اس عورت کے ساتھ تمہاری کبھی بات ہوئی ہے؟ ہاں جی، وہ بہت اچھی عورت ہے، وہ کسی کے ساتھ خراب ہونے والی عورت نہیں۔ تم ناصر کے ساتھ کیوں چلی گئی تھی؟ آپ میری بے وقوفی پر ہنسیں گے، میں اپنے بھائی کو ایک سبق سکھانے کے لیے نکلی تھی اور ناصر نے انتقام لینا تھا۔ اشرف نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ ناصر نے مجھے کہا تھا کہ تمہارا بھائی ایک شہید کی بیوہ کو نہ صرف بدنام کر رہا ہے بلکہ اس پر اس نے دست درازی بھی کی ہے۔ شمیم نے دست درازی کی تفصیل یہ بتائی کہ وہ ہر جمعرات کو دلی شاہ کی خانقاہ پر کورا دیا جلانے کے لیے جاتی تھی اور وہ اپنے خاوند کی واپسی کی دعا مانگتی رہتی تھی۔ ناصر نے شمیم کو بتایا تھا کہ شمیم کا بھائی خانقاہ تک اس کا پیچھا کرتا تھا۔ ایک روز شام ذرا گہری ہو گئی تو یہ عورت یعنی اشرف کی بہن خانقاہ سے واپس آ رہی تھی۔ شمیم کے بھائی نے اسے بازو سے پکڑ کر اس طرف لے جانے کی کوشش کی جس طرف کھڈ نالے ہیں۔ اس عورت نے یہ بات ناصر کو بتائی۔ شمیم نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے یہ بات سنی تو وہ غصے سے جلنے لگی۔ میں کہتی ہوں کہ گاؤں والے مجھے بدنام کریں تو میرے بھائی کو پتہ چلے کہ جس کی بہو بیٹی بدنام ہو جاتی ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ شمیم نے ہمیں سنایا کہ ناصر سوچ میں پڑ گیا، وہ بڑے غصے میں تھا۔ شمیم، تم نے مجھے ایک راستہ دکھا دیا ہے، ایک کام کرو، ایک رات گھر سے نکلو، میں تمہیں کہیں چھپا دوں گا اور کچھ دن تمہیں اسی طرح غائب رکھوں گا۔ اس دوران میں تمہارے بھائی سے پوچھوں گا کہ تم ایک شریف عورت کو بدنام کرتے پھرتے ہو، اب بتاؤ۔ شمیم اس انوکھی انتقامی کارروائی کے لیے تیار ہو گئی اور ایک رات گھر سے نکل گئی۔ میں نے آپ کے آگے بہت سے جھوٹ بولے، یہ میں نے ناصر کو بچانے کے لیے بولے۔ کچھ دنوں بعد میں نے اپنے گھر واپس آ کر معلوم نہیں کیا کہنا تھا لیکن ناصر کا نام نہیں لینا تھا۔ اگر میں ناصر کا نام لیتی تو آپ اسے اغوا کے جرم میں گرفتار کر لیتے، اگر آپ چھوڑ دیتے تو میرا باپ اور میرا بھائی اس سے بدلہ لیتے۔ آپ جانتے ہیں کہ بدلہ قتل کر کے لیا جاتا ہے۔ اب بھی میں یہی کہتی رہوں گی کہ مجھے ان 2 آدمیوں نے گاؤں میں سے اٹھایا تھا۔ میں نے آپ کو اپنی کہانیوں میں یہ بات کئی بار بتائی ہے کہ جن لوگوں نے کبھی جرم نہ کیا ہو اور وہ غصے اور جذبات سے مغلوب ہو کر انتقامی کارروائی پر اتر آتے ہیں تو اسی قسم کی احمقانہ کارروائیاں کرتے ہیں جیسی شمیم اور ناصر نے کی تھی۔ شمیم نے اپنا بیان دے کر میری منت سماجت شروع کر دی کہ میں ناصر کو نہ پکڑوں۔ میں نے اسے صاف لفظوں میں سمجھا دیا کہ ناصر کو کسی بھی دفعہ کے تحت گرفتار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی تھی۔ ناصر آیا ہوا تھا۔ میں نے امتیاز سے کہا کہ حوالدار کی بیوی کو بھی بلا لے۔ شمیم کو ہم نے الگ بھیج دیا اور ناصر کو بلایا۔ ناصر بیٹا، ساری بات کھل کر سامنے آ گئی ہے، اب جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرنا۔ تم نے اگر کوئی اور جرم نہیں کیا تو یہ کوئی جرم نہیں کہ شمیم تمہارے ساتھ گھر سے نکل گئی تھی۔ وہ اپنا بیان دے چکی ہے، ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ قصہ کیا ہے۔ اس نے بڑی جرأت سے بات کی اور وہی بیان دیا جو شمیم دے چکی تھی۔ اس نے جو اضافی باتیں کیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ میرا بھائی ستمبر سن 1965 کی جنگ میں لانس نائک تھا، ناصر نے بیان دیتے ہوئے کہا۔ وہ خیم کرن کے محاذ پر لڑا تھا اور جب لڑائی کے بعد چھٹی آیا تھا تو گاؤں والوں نے باہر نکل کر اس کا استقبال کیا تھا اور اسے ہاتھوں پر اٹھایا تھا۔ ہمارے گاؤں سے جتنے فوجی لڑائی سے واپس آئے تھے ان سب کا استقبال گاؤں والوں نے اسی طرح کیا تھا۔
لیکن وہی بھائی مشرقی پاکستان میں لڑا تو گاؤں میں لوگوں نے اس کی بیوی کو بری نگاہوں سے بھی دیکھا اور بدنام بھی کیا۔ اگر ہمیں شکست ہوئی ہے تو یہ میرے بھائی کا قصور تو نہیں تھا، وہ تو شہید ہو گیا ہے یا دشمن کی قید میں ہے، بچنے کے لیے کہیں غائب ہو گیا۔ کیا میں نہیں جانتا کہ مشرقی پاکستان کس نے دشمن کو دیا ہے؟ لیکن میں ایسی باتیں منہ سے نہیں نکال سکتا، اگر نکالوں گا تو آپ اسی جرم میں مجھے گرفتار کر لیں گے۔ آج وہی بادشاہی کر رہے ہیں جنہوں نے ملک کی عزت پر جانیں قربان کی، ان کے اپنے گھروں کی عزت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ناصر پتر، میں بالکل یہی محسوس کر رہا ہوں جو تم نے محسوس کیا ہے، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ یہ تو تم اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہو۔ میری بھابھی ہمارے گھر میں رہتی تھی، 2-4 دنوں کے لیے اپنے گھر بھی چلی جاتی تھی۔ میرا بھائی اپنی پلٹن کے ساتھ مشرقی پاکستان چلا گیا۔ میرے دل میں اس عورت کا درجہ بڑی بہن اور ماں کا ہے۔ اس کی عمر 27-28 سال ہے۔ مشرقی پاکستان کی جنگ ختم ہوئی تو میرے بھائی کا کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ میری بھابھی نے ہر جمعرات کی شام دلی شاہ کی خانقاہ پر کوڑا دیا جلانا شروع کر دیا۔ میرے بھائی کے سرکاری پیسے آئے تو بھابھی نے وہ اپنے پاس رکھ لیے۔ ہمارے ساتھ اسے بہت پیار ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ یہ پیسے اپنے بچوں کے لیے رکھے گی۔ پہلے بھی میرے بھائی کے جو پیسے آتے تھے وہ بھابھی اپنے پاس رکھتی تھی، مگر بھائی لاپتہ ہو گیا تو میری ماں نے میرے باپ سے کہا کہ اپنی بہو سے کہو کہ اب جو سرکاری پیسے آتے ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیا کرے۔ یہ بات میری موجودگی میں ہوئی تھی۔ مجھے ایسی امید بالکل نہیں تھی کہ میرا باپ یہ بات مان جائے گا، لیکن باپ نے میری بھابھی سے کہا کہ یہ ہمارے بیٹے کی رقم ہے اور اس پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ بھابھی نے کہا کہ میں ان پیسوں سے کون سی عیش عشرت کر رہی ہوں، ان بچوں کے لیے رکھ رہی ہوں، یہ تمہارے بیٹے کے ہی بچے ہیں۔ اس مسئلے پر ناصر کی بھابھی اور والدین میں آئے دن جھگڑا ہونے لگا۔ دیہات میں فوجیوں کے گھروں میں ایسے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ شادی شدہ فوجی اپنی بیویوں کو اپنا وارث لکھواتے ہیں، وہ محاذ پر جاتے ہیں تو ان کی تنخواہ کا کچھ حصہ جتنا وہ لکھواتے ہیں ان کی بیویوں کو ہر ماہ باقاعدگی سے ملتا رہتا ہے۔ شہادت کی صورت میں بیویوں کو کچھ رقم ملتی ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، شہید کی بیوہ خاوند کی سرکاری رقم وصول کرتی ہے اور اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے۔ بعض شہیدوں کے والدین اسے اپنی حق تلفی سمجھتے ہیں۔ میں نے کئی گھروں میں ایسے جھگڑے دیکھے۔ ناصر کے گھر میں بھی یہی تنازع پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے بھائی کے متعلق کبھی یقین نہیں ہوا تھا کہ وہ شہید ہو گیا، اس لیے اس نے تنخواہ میں سے جتنے پیسے اپنی بیوی کے نام لکھوائے ہوئے تھے وہ بیوی کو مل رہے تھے۔ ناصر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس کے والدین کو یہ خیال آ گیا تھا کہ اس کا بھائی شہید ہو گیا اور اس کی بہت ساری رقم ملے گی۔ اپنی ماں کے متعلق اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ لالچی ہے۔ ناصر کی بھابھی آئے دن کے جھگڑوں سے تنگ آ کر اپنے والدین کے گھر جا بیٹھی۔ اس سے ناصر کی ماں کو اور زیادہ آگ لگی۔ ناصر اپنی بھابھی سے ملتا رہا۔ ماں باپ اسے وہاں جانے سے روکتے تھے، لیکن وہ اپنی بھابھی کو اپنے شہید بھائی کی بیوہ سمجھتا تھا۔ وہ اس کے گھر جاتا رہا۔ اپنے بھائی کے 2 بچوں کے ساتھ تو اسے بہت ہی پیار تھا۔ ناصر کی بھابھی کی بدنامی کی پہلی آواز ناصر کی ماں کے منہ سے نکلی۔ یہ آواز پھیلتی چلی گئی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مخبروں نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ عورت شریف ہے، لیکن اس پر تہمتیں لگ رہی ہیں۔ ایک روز بھابھی نے مجھے ایک عجیب بات بتائی۔ شمیم کا بھائی اسے پریشان کرتا تھا۔ وہ جمعرات کی شام خانقاہ پر دیا جلانے جاتی تھی تو وہ بھی وہاں پہنچ جاتا اور محبت کا اظہار کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تمہارا خاوند شہید ہو گیا ہے، تم میرے ساتھ شادی کر لو۔ میری بھابھی اسے ٹالتی رہی۔ ناصر کو بھابھی نے یہ بات اس وقت بتائی جب شمیم کے بھائی نے اسے شام کو پکڑا اور پرے لے جانے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ شمیم کے بھائی نے یہ بھی مشہور کر دیا کہ اس کا ناصر کی بھابھی کے ساتھ ناجائز دوستانہ ہے۔ اس کے بعد ناصر نے وہی بیان دیا جو شمیم نے دیا تھا۔ ناصر نے شمیم کی محبت کا ذکر بڑے ہی جذباتی الفاظ میں کیا اور ایک دفعہ تو اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے شمیم کو
غائب کر کے اس کے بھائی کو کہا تھا کہ ایک شہید کی بیوہ کو بدنام کرنے اور اس پر دست درازی کرنے کی خدا نے تمہیں یہ سزا دی ہے کہ تمہاری کنواری بہن کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ شمیم کے بھائی پر تو اوس پڑ گئی تھی۔ ناصر کی بھابھی کے بھائی اشرف نے بھی شمیم کے بھائی کو طعنے دیے تھے۔ اشرف اور ناصر کی آپس میں بہت محبت تھی۔ ناصر نے اشرف کے ساتھ مل کر شمیم کو غائب کرنے کی اسکیم بنائی تھی، اور یہ تو میں سنا ہی چکا ہوں کہ شمیم کو چھپانے کا انتظام اشرف نے کیا تھا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، ابھی کسی کو بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ شمیم 2 ڈکیتوں کے ہاتھ لگ گئی تھی اور وہ بہت برے تشدد سے گزر چکی ہے۔ ناصر کی بھابھی کو بلایا۔ اس کے چہرے پر غم اور اداسی کا گہرا تاثر تھا۔ خدا نے اسے شکل و صورت بھی اچھی دی اور قد کاٹ بھی اچھا دیا تھا، لیکن اس کی قسمت اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ ہمارے سامنے بیٹھتے ہی اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ امتیاز نے اور میں نے اسے تسلی دلاسا دیا اور کہا کہ اس کا خاوند انشاءاللہ واپس آ جائے گا۔ جہاں تک تھانے کا تعلق تھا، اس کیس کی تفتیش ختم ہو چکی تھی۔ امتیاز کے پاس ایک لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ تھی اور وہ لڑکی برآمد ہو گئی تھی، اور اس نے بیان دے دیا تھا کہ اسے کسی نے اغوا نہیں کیا تھا اور وہ اپنی مرضی سے ناصر کے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ امتیاز نے لڑکی کو وارثوں کے حوالے کر دینا تھا۔ لڑکی کی عصمت دری ایک الگ جرم تھا۔ امتیاز اپنے آپ ملزموں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا تھا، اس کے لیے لڑکی اور اس کے وارثوں کی طرف سے رپورٹ لازمی تھی۔ لڑکی کی گمشدگی اور اس کی واپسی کے سلسلے میں ناصر کی بھابھی کے بیان کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو میں تھا جو امتیاز کو پریشان کر رہا تھا۔ میں اپنی پرانی عادت کے تحت بات کی تہہ تک پہنچ رہا تھا اور میں یہ ڈرامہ مکمل کرنا چاہتا تھا۔ میں اس ڈرامے کا ایک خاص پہلو آپ کو دکھا رہا ہوں۔ میں چونکہ فوجی علاقے کا آدمی ہوں جو ملک کو تقریباً آدھی فوج مہیا کرتا ہے، اس لیے میں درد مندی سے یہ پہلو پیش کر رہا ہوں۔ فوج حکومت کی تلوار ہوتی ہے، جب ضرورت پڑے اسے نیام سے نکال لیا اور جب جی میں آئی اسے نیام میں ڈال لیا۔ ہماری فوج جب بھی نیام سے نکلی اس نے دشمنوں کو گھٹنوں بٹھا دیا، اور ہر فوجی نے پاکستان کی آبرو کو اپنی ماں، بہن اور بیٹی کی آبرو سمجھ کر جان کی بازی لگا دی۔ ادھر سرحد پار ہمارا دشمن اپنی فوج کو لڑنے والی اور فتح یاب ہونے والی فوج بناتا رہا، ادھر ہماری لڑنے والی اور فتح یاب ہونے والی فوج کو سیاسی کھیل کا کھلونا بنا لیا گیا۔ فوج حکومت کی تلوار تھی، لیکن حکومت فوج کی تلوار بن گئی۔ جرنیل سیاسی لیڈر بن گئے اور انہوں نے اپنے ہی ملک کو فتح کر لیا۔ پھر ادھر تم ادھر ہم والے سیاستدان آ گئے۔ انہوں نے مشرقی پاکستان کی سن 1970-71 والی صورتحال کو اپنے مفاد کے لیے اور ہمارے دشمن نے اپنے عزائم کے لیے غنیمت جانا۔ میں تو کہتا ہوں مکتی باہنی نے ہماری فوج کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ہمارے اپنے مشرقی اور مغربی سیاسی لیڈروں نے پہنچایا۔ حوالدار کی بیوی نے جو لمبا چوڑا بیان دیا وہ بہت ہی دردناک بلکہ بڑا ہی شرمناک تھا۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنے ساس سسر کے رویے کا رونا رویا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی تسلیم نہیں کیا تھا کہ اس کا خاوند شہید ہو گیا، لیکن اس کی ساس اور سسر نے فرض کر لیا تھا کہ وہ شہید ہو گیا، اور جو تھوڑی بہت رقم ہر مہینے آتی ہے وہ انہیں ان کے بیٹے کی قیمت کے طور پر مل رہی ہے، اور اس پر ان کا حق ہے۔ بیوی کا تو یہ عالم تھا کہ ہر جمعرات کی شام ایک خانقاہ پر دیا جلانے کے علاوہ نماز اور نفل پڑھتی اور خاوند کی سلامتی کے لیے رو رو کر دعائیں مانگتی تھی۔ ہمارے سامنے اس نے اپنے ان جذبات کا اظہار زبان سے کم اور آنسوؤں، سسکیوں اور ہچکیوں سے زیادہ کیا۔ بولتے بولتے ایک بار تو ایسی جوش میں آئی کہ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اور سر اونچا کر کے کہا کہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میرا خاوند زندہ ہے اور مجھے پیدا کرنے والا اس کو واپس لائے گا۔ حوالدار کی ماں نے اپنی اس بہو کو آوارہ اور بدکار عورت کہہ ڈالا اور یہاں تک مشہور کیا کہ اس کی بہو نے اس کے بیٹے ناصر کے ساتھ ناجائز تعلق پیدا کر رکھا ہے۔ حوالدار کی بیوی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ کسی کو بتاتے ڈرتی تھی
کہ گاؤں کے 4 آدمیوں نے اسے پھانسنے کے بڑے جتن کیے تھے۔ ان میں 2 معززین بھی شامل تھے۔ وہ اپنے بھائی اشرف اور اپنے دیور ناصر کو ہی بتا سکتی تھی، لیکن اس لیے نہیں بتاتی تھی کہ دونوں نوجوان ہیں اور یہ بہت برا انتقام لیں گے، جس سے ان کا اپنا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ اسے سب سے زیادہ پریشان کرنے والا شمیم کا بھائی تھا۔ جب یہ دونوں غیر شادی شدہ تھے تو شمیم کا بھائی اس عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے رشتہ نہیں دیا گیا تھا۔ اب وہ دونوں شادی شدہ تھے اور دونوں کے 2 بچے تھے۔ شمیم کے بھائی نے حوالدار کی بیوی کو راستے میں روک روک کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا اور اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ یہ عورت اسے یہی بات کہتی رہی کہ اس کا خاوند زندہ ہے۔ ایک روز حوالدار کی بیوی خانقاہ پر دیا جلانے گئی تو شمیم کا بھائی وہاں پہنچ گیا اور اسے کہنے لگا کہ وہ راولپنڈی گیا تھا۔ وہاں اسے فوجی دفتر سے پتہ چلا ہے کہ حوالدار شہید ہو گیا تھا اور اس کی پکی اطلاع آ گئی ہے۔ میں اپنے بھائی کو کل ہی بھیجوں گی۔ جب تک مجھے سرکاری اطلاع نہیں مل جاتی میں یہی سمجھتی رہوں گی کہ وہ زندہ ہے، اور میں ساری عمر اپنے بچوں کے ساتھ اس کی راہ دیکھتی رہوں گی۔ دوسرے دن اس عورت کے کہنے پر اشرف اور ناصر شمیم کے بھائی سے ملے اور اسے کہا کہ وہ ان کے ساتھ اس فوجی دفتر میں چلے جہاں سے اسے حوالدار کی شہادت کی اطلاع ملی ہے۔ یہ شخص ٹال مٹول کرنے لگا۔ ان دونوں نے اسے کہا کہ وہ اسے آنے جانے کا کرایہ دیں گے، لیکن وہ صاف ٹال گیا۔ اس سے انہیں شک ہوا کہ اس شخص کی نیت ٹھیک نہیں، لیکن حوالدار کی بیوی نے انہیں ابھی تک نہیں بتایا تھا کہ یہ شخص اسے پریشان کرتا رہتا ہے۔ اس عورت نے ہمیں بتایا کہ شمیم کے بھائی نے بھی اسے بدنام کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ہمدرد صرف 2 تھے، ایک اشرف جو اس کا سگا بھائی تھا اور دوسرا ناصر جو اس کے خاوند کا بھائی تھا۔ ناصر کے متعلق تو وہ بار بار کہتی تھی کہ یہ لڑکا اسے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہے۔ آخر ایک روز حوالدار کی بیوی نے اشرف اور ناصر کو بتایا کہ شمیم کے بھائی نے اس پر دست درازی کی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ اسے کئی مہینوں سے پریشان کر رہا ہے اور اسے بدنام کرنے میں اس کا ہاتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ان دونوں لڑکوں سے کہا کہ وہ انتقامی طور پر کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر بیٹھیں، ورنہ سارا گاؤں ان کے خلاف ہو جائے گا۔ تم تھانے دار ہو، کیا تم اتنے بڑے افسر ہو کر یہ کام نہیں کر سکتے کہ گاؤں کے لوگوں کو یہ سمجھاؤ کہ مشرقی پاکستان میرے خاوند نے تو ہندوستان کو نہیں دیا۔ اگر اس کا کوئی قصور ہے تو اس کی سزا اس کی بیوی اور اس کے بچوں کو نہ دو۔ اس شخص کو جس نے خانقاہ کے قریب مجھ پر دست درازی کی تھی، خدا نے سزا دے دی ہے۔ اس کی کنواری بہن اپنے کسی آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی، اب وہ تھانے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا یہ تھوڑی بے عزتی ہے؟ پرسوں یہ میرے سامنے آ گیا اور مجھ سے کنی کترانے لگا۔ میں نے آگے ہو کر پوچھا کہ تمہاری بہن کہاں گئی؟ اس نے سر جھکا لیا اور آگے چل پڑا۔ میں نے کہا کہ یہ خدائی اشارہ ہے، اسے سمجھو اور توبہ کرو۔ حوالدار کی بیوی کو معلوم نہیں تھا کہ شمیم کو اس کے اپنے بھائی اور اس کے خاوند کے بھائی نے گھر سے غائب کیا تھا۔ اگر اس تھانے کا تھانے دار میں ہوتا تو میری کارروائی کچھ اور ہوتی، لیکن اب حالات بالکل ہی بدل گئے تھے۔ تھانے بھی وہ تھانے نہیں رہے تھے۔ میں نے امتیاز سے پوچھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ جان چھڑانا چاہتا ہے۔ لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی، وہ خود گئی تھی اور خود واپس آ گئی ہے۔ ڈکیتی کے ملزموں کا کیس ہی الگ تھا، البتہ انہوں نے شمیم کے ساتھ جو زیادتی کی تھی وہ قابل غور تھی۔ امتیاز نے شمیم کو بلایا۔ دیکھو شمیم، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ جن ملزموں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے انہیں سزا دی جائے تو یہ سوچ لو کہ کوئی گواہ نہیں، تمہیں عدالت میں بیان دینا پڑے گا اور ملزموں کے وکیل ایسی جرح کریں گے کہ تم شرم کے مارے بول نہیں سکو گی اور یہ کہہ کر بھاگ آؤ گی کہ تمہارا الزام جھوٹا ہے۔ اب اگر تمہارا ڈاکٹری معائنہ کرایا جائے تو یہ بے فائدہ ہوگا۔ یہ بھی سوچ لو کہ تم خود اپنی مرضی سے گھر سے نکلی تھی۔ تم چاہتی ہو کہ ناصر کو گرفتار نہ کیا جائے، لیکن تم اپنی زبان سے کہو گی کہ تم ناصر کے پیچھے گھر سے نکلی تھی، تو تمہارے ساتھ زیادتی کا الزام سیدھا ناصر پر جائے گا۔ نہیں نہیں، میں سارے گاؤں میں ذلیل نہیں ہونا چاہتی اور میں ناصر کو گرفتار نہیں ہونے دوں گی۔ میں آپ سے عرض کرتی ہوں کہ یہ معاملہ دبا لیں اور کسی کو پتہ نہ چلنے دیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔
اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس لڑکی کو ناصر سے کتنی زیادہ محبت تھی۔ اس کے بعد امتیاز نے شمیم کے بھائی کو بلایا اور اس کی بہت ہی زیادہ بے عزتی کی۔ کسی آدمی کے تشدد سے ایسی حالت نہیں ہوتی جتنی اس بے عزتی سے اس شخص کی ہوئی۔ جس شخص کی بیوی پر تم نے بری نظر رکھی تھی اور اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، وہ اپنے ملک کی عزت پر قربان ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ واپس آ جائے تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ خدا نے تمہیں جو سزا دی ہے وہ دیکھو۔ تمہاری اپنی بہن گھر سے نکل گئی تھی، اس نے صرف یہ بیان دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی اور اپنی مرضی سے واپس آ گئی ہے۔ میں اس سے زبردستی نہیں کہلوا سکتا کہ اس شخص کا نام بتائے جس کے ساتھ گئی تھی۔ اگر تم نے اپنی بہن کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ خدا نے تمہیں ایسی سزا دی ہے کہ اب تمہاری اس بہن کو کوئی شریف گھرانہ قبول نہیں کرے گا۔ شمیم کے بھائی نے باقاعدہ ہاتھ چھوڑ دیے اور اپنی بہن کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ پھر ان تمام افراد کو جنہیں تھانے بلایا گیا تھا جانے کی اجازت دے دی گئی۔ سب انسپکٹر امتیاز نے مجھے صرف یہ خراج تحسین پیش کیا، واہ چاچا جی، مزہ آ گیا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں اس گاؤں میں اپنے قریبی رشتہ داروں کے گھر گیا تھا۔ انہوں نے حوالدار کی بیوی کی شرافت کی تصدیق کی تھی۔ میں اگلے دن وہاں سے واپس آ گیا۔ 6-7 مہینوں بعد میرے رشتہ داروں میں سے 2-3 آدمی میرے ہاں آئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کیس کے متعلقہ خاندانوں میں کوئی چپکلش ضرور ہوئی ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کیس ختم ہونے کے 1.5-2 مہینے بعد اطلاع آ گئی تھی کہ حوالدار زندہ ہے اور کسی قیدی کیمپ میں ہے۔ اس کے 2 خط بھی اپنی بیوی اور والدین کے نام آئے تھے۔ پتہ چلا کہ حوالدار سینڈر کے بعد جنگی قید سے بچنے کے لیے ادھر ادھر ہو گیا تھا اور ایک بنگالی خاندان نے اسے اپنے گھر میں چھپا لیا تھا، لیکن کسی طرح مخبری ہو گئی تو مکتی بائنی نے اسے آ پکڑا تھا اور انڈین آرمی کے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے شمیم کے متعلق خاص طور پر پوچھا۔ میرے عزیزوں نے بتایا کہ وہ معلوم نہیں کس کے ساتھ نکل گئی تھی۔ یہ ایسا داغ تھا کہ اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی اس کے رشتے کے لیے ان کے گھر نہ گیا۔ آخر ایک روز گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ گزشتہ رات ناصر اور شمیم کا نکاح ہو گیا ہے۔ ناصر کے گھر والوں نے بہت شور مچایا تھا، لیکن ناصر نے اعلان کر دیا کہ اس کے خلاف اس طرح کی بک بک ہوتی رہی تو وہ شمیم کو ساتھ لے کر گاؤں سے ہی چلا جائے گا۔ اس دھمکی سے ناصر کے والدین دبک گئے اور انہوں نے شمیم کو قبول کر لیا۔ تقریباً 1 سال بعد امتیاز سے ملاقات ہوئی تو مجھے ڈکیتی کے وہ 2 ملزم یاد آ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ انہیں کتنی سزا ہوئی تھی۔ سزا؟ وہ تو سرکار نے چھڑا لیے تھے۔ انہوں نے سرکار کی بڑی خدمت کی تھی۔ سوہنی دھرتی اللہ رکھے، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔